बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैर वाफिज से होंगे। सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश, उसके बाप का नाम एलम खान था और खानदान के दूसरे लोग मालदार और साहिब सरवत थे। बचपन ही में वो हुस्न जमाल, दानाई, दूर अंदेशी, हुस्न तदबीर में इंतहाई आला शख्सियत रखता था। चुनाचे उसकी सूझबूझ और अक्लो फहम की वजह से उसके भाई उससे हसद और बेजारी का इजहार करने लगे। जिस तरह अल्लाह के नबी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से उसके भाई बेजार हो गए थे और उनके बाप उनसे ज़्यादा मोहब्बत करते थे, इसी तरह इस बच्चे का बाप भी उसकी शख्सियत की वजह से दूसरे भाइयों की निस्बत उससे ज़्यादा मोहब्बत करता था। और जिस तरह अल्लाह के नबी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने अपने बाप को मुखातिब करते हुए कहा था, ऐ हमारे बाप, आप यूसुफ अलैहिस्सलाम को क्यों हमारे साथ नहीं भेजते? हम पर एतबार नहीं करते, हालांकि हम तो दिल से उसके खैर ख्वाह हैं। कल उसे हमारे साथ जाने दीजिए ताकि वो वहाँ खाए, खेले, कूदे, हम उसकी हिफाजत के जिम्मेदार हैं। बिल्कुल इसी तरह उसके भाइयों ने भी अपने बाप से कहा, इसे हमारे साथ भेजें ताकि हम इसे खूबसूरत घोड़ों के गले दिखाएं, कुछ ताजर बेचने के लिए लाए हैं। उसके बाप एलम खान ने अपने बेटे को दूसरे बेटों के साथ जाने की इजाज़त दे दी। भाई जब अपने उस साहिब अक्ल और ख़ूबसूरत भाई को घोड़ों के गले के पास ले गए तो वहाँ घोड़ों के गले दिखाने की बजाय अपने उस हर दिल अजीज़ भाई को एक ताजर के हाथ फ़रोख्त कर दिया। बाज़ मौरख़ीन ये भी कहते हैं कि उसे फ़रोख्त करने वाले उसके चचेरे भाई थे। जिस ताजर के हाथ उसे फ़रोख्त किया वो उसे बुखारा ले गया और बुखारा के हुक्मरान के करीबी रिश्ते में से एक के हाथ फ़रोख्त कर दिया। उस बच्चे ने उस ख़ानदान के बुज़ुर्गों के हाथ कुछ अरसा गुजारा। उस ख़ानदान के अफराद बड़े अच्छे और पाकीज़ा किस्म के लोग थे, लिहाजा गुलाम बच्चे ने वहाँ अच्छे दिन गुजारे। नए मालिक ने उस बच्चे के साथ नेकी में कोई कसर उठा ना रखी और उसे अपने बच्चों की तरह पाला। यही गुलाम बच्चा एक रोज़ मुसीबत में मुब्तला हो गया, इसलिए कि उसके मालिक ने एक रोज़ उसे एक छोटा सा सिक्का दिया और कहा कि बाजार जाए और जाकर उसके लिए अंगूर खरीद लाए। बच्चा बाजार गया, लेकिन रास्ते में सिक्का उससे कहीं खो गया। सिक्के के खो जाने की वजह से वो गुलाम बच्चा बड़ा परेशान, बड़ा फिक्रमंद था। मालिक की मार के खौफ की वजह से वो कांपने लगा और एक जगह बैठकर बेइख्तियार रोने लगा। उसी हालत में एक शख्स उसके पास आया। बच्चे को जब उसने रोते हुए देखा तो बच्चे पर उसे तरस आया। आगे बढ़कर उठाने की गर्ज से उसने बच्चे का हाथ जब थामा और बच्चे की हाथ की लकीरों को देखा तो उस पर हैरत और ताज्जुब के आसार बिखर गए। वो शख्स इल्म नजूम और हाथ की लकीरों का माहिर था। बच्चे की हाथ की लकीरों को देखते हुए उसने बच्चे से पूछा, तू यहाँ अलहदगी में बैठकर क्यों रोता है? क्या तू गुलाम है? तेरा मालिक तुझ पर सख्ती करता है। बच्चे ने सच्चाई से काम लेते हुए उसे बता दिया कि उसके मालिक ने उसे एक सिक्का दिया था ताकि उसके लिए अंगूर खरीदे, फिर सिक्का उससे कहीं खो गया है। उस शख्स ने एक सिक्का उस बच्चे के हाथ पर रख दिया और मुखातिब करके कहने लगा, ले इस सिक्के से अपने आका के लिए अंगूर खरीद कर ले जा। देख, तेरे हाथ की लकीरें बताती हैं तू एक रोज़ हुक्मरान और बादशाह बनेगा, और जिस रोज़ ऐसा हो जाए और तू किसी सल्तनत का मालिक बन जाए तो अल्लाह के बंदों की ताज़ीम करना और उनके हकूक़ का ख्याल रखना। कहते हैं इस नन्हे गुलाम ने उस शख्स से ये अहद कर लिया और जो सिक्का उस शख्स ने उसे दिया था उससे उसने अंगूर खरीदा और अपने मालिक को पेश किया। बच्चे ने उस ख़ानदान में कुछ अरसा एक गुलाम की हैसियत से गुजारा। आखिर उन्होंने उसे एक ताजर के हाथ फ़रोख्त कर दिया। जिस ताजर ने उसे ख़रीदा, कहते हैं उसका नाम हाजी बुखारी था। चंद रोज़ उसने उस बच्चे को गुलाम की हैसियत से अपने पास रखा, यहाँ तक कि उससे उसे एक और ताजर ने ख़रीद लिया। नए ख़रीदने वाले ताजर का नाम जमालुद्दीन चुस्कोबा था। नया मालिक जमालुद्दीन उस बच्चे को फ़रोख्त करने के लिए तुर्किस्तान से गजनी शहर ले गया। उस वक्त गजनी शहर लोंडियों और गुलामों की मंडी ख्याल किया जाता था। लोगों का कहना है कि गजनी शहर में इससे पहले जिस कदर बच्चे गुलामों की मंडी में फ़रोख्त करने के लिए आए, वो बच्चा उन गुलामों में सबसे ज़्यादा खूबसूरत, सबसे सलीका शियार, हुस्न जमाल और काबिल सताइश औसाफ से माला माल था। औरों की निस्बत उसके अखलाक पसंदीदा, अक्ल और दानिश के आसार भी उसके चेहरे और उसकी आंखों से जाहिर होते थे। उस बच्चे को जो ताजर फरोख्त करने के लिए गजनी लाया उसका नाम जमालुद्दीन था। उसके पास एक और बच्चा भी था जिसे वो फरोख्त के लिए लाया था और चाहता था कि गजनी में दोनों बच्चों को फरोख्त कर दे। उस वक्त गजनी में शहाबुद्दीन गौरी की हुकूमत थी,
جب فروخت کرنے کے لیے وہ دونوں بچے سلطان کے سامنے لائے گئے، قیمت لگانے والوں نے سلطان کے سامنے دونوں بچوں کی قیمت 1000 دینار خالص مقرر کی۔ تاجر جمال الدین اس قیمت پر دونوں بچوں کو فروخت کرنے کے لیے تیار نہ ہوا۔ اس پر سلطان شہاب الدین غوری نے حکم دیا کہ ان بچوں کو کوئی بھی 1000 دینار سے زائد کی رقم میں نہ خریدے، اور 1000 سے زائد پر ان دونوں بچوں کی فروخت کو اس نے ممنوع قرار دے دیا تھا۔ اس طرح تاجر جمال الدین ان دونوں بچوں کو لیے غزنی میں لگ بھگ 1 سال تک قیام کیے رہا، لیکن کسی نے ان بچوں کو نہ خریدا، اس لیے کہ سلطان شہاب الدین غوری نے 1000 سے زائد کی قیمت پر بچوں کی فروخت ممنوع قرار دے دی تھی۔ حالات سے تنگ آ کر تاجر جمال الدین ان بچوں کو لے کر غزنی سے پھر بخارا چلا گیا۔ اس طرح 3 سال اس نے ان دونوں غلام بچوں کو بخارا میں رکھا اور دونوں کو فروخت کرنے کے لیے پھر بخارا سے غزنی شہر لایا، لیکن اس کی بدقسمتی کہ ابھی تک غزنی پر سلطان شہاب الدین غوری ہی کی حکومت تھی۔ اس نے ان دونوں غلاموں کی فروخت پر پابندی لگا رکھی تھی، اس لیے اس تاجر کو ایک بار پھر غزنی میں ان بچوں کی فروخت کے لیے 1 سال گزارنا پڑا۔ ان دونوں بچوں کی خوش قسمتی کے انہی دنوں قطب الدین ایبک، جس نے ہندوستان کے 2 شہروں نہروالا اور گجرات کو فتح کرنے کے بعد غزنی میں سلطان شہاب الدین غوری کی خدمت میں حاضری دی تھی اور کچھ مال غنیمت بھی پیش کیا تھا، اسے ان 2 غلاموں کے متعلق بتایا گیا۔ قطب الدین ایبک نے جب ان دونوں غلام بچوں کو دیکھا تو اس نے ان دونوں کو خریدنا چاہا، تو اسے بتایا گیا کہ سلطان شہاب الدین غوری نے ان کی خرید پر پابندی لگا رکھی ہے۔ اس بنیاد پر قطب الدین نے شہاب الدین غوری سے ان دونوں بچوں کو خریدنے کی اجازت مانگی۔ قطب الدین کے اجازت مانگنے پر شہاب الدین غوری نے قطب الدین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، چونکہ میں ایک بار ان بچوں کی فروخت روکنے کا فرمان جاری کر چکا ہوں، لہٰذا صرف تمہاری خاطر اس میں تبدیلی کرنا انصاف کے خلاف ہے۔ اگر تم ان دونوں غلاموں کو خریدنا بھی چاہتے ہو تو غزنی شہر میں نہیں، تم یا اور کوئی انہیں غزنی میں نہیں خرید سکتا تھا۔ بہتر یہ ہے کہ تم تاجر سے کہو کہ دونوں غلام بچوں کو دہلی لے جائے، وہاں تم جس قدر چاہے رقم ادا کر کے دونوں غلام کو خرید لینا۔ قطب الدین ایبک نے سلطان شہاب الدین غوری کی اس تجویز کو پسند کیا۔ قطب الدین نے غزنی میں جو کام نپٹانے تھے اس نے نپٹانے کے بعد وہ بڑی سرعت کے ساتھ غزنی سے دہلی کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس کے ساتھ اس کا ایک دست راز تھا جس کا نام نظام الدین محمد تھا، اور غزنی سے دہلی کی طرف کوچ کرتے ہوئے قطب الدین ایبک نے اپنے ساتھی نظام الدین سے کہا کہ وہ اپنے ساتھ تاجر کو ہندوستان لے کر آئے۔ قطب الدین ایبک کا ساتھی نظام الدین محمد جمال الدین نام کے تاجر کو غزنی سے دہلی لے گیا تاکہ قطب الدین ایبک دہلی میں ان دونوں غلاموں کو خرید سکے۔ جب یہ دونوں غلام اپنے آقا جمال الدین کے ہمراہ نظام الدین محمد کے ساتھ دہلی پہنچے تو قطب الدین ایبک نے دونوں غلام 1 لاکھ چیتل میں خرید لیے۔ چیتل ایک چھوٹا سا سکہ تھا جو ان دنوں شہاب الدین غوری کی مملکت میں رائج تھا۔ کہتے ہیں 1 درہم میں 25 چیتل بنتے تھے۔ قطب الدین ایبک نے دونوں غلاموں کو خرید کر ان کی بہترین تربیت کا اہتمام کیا اور دونوں کو اس نے بیٹا کہہ کر پکارنا شروع کیا۔ جس بچے کو اس کے بھائیوں نے گھوڑوں کا گلہ دکھانے کے بہانے ایک تاجر کے ہاتھ فروخت کر دیا تھا، اس بچے نے قطب الدین ایبک کے ہاں خوب ترقی کی اور وہ لشکر میں سالار کے عہدے تک جا پہنچا۔ کیونکہ بچہ بڑا لائق، بڑا ہونہار اور پھر قطب الدین ایبک نے اسے اپنا بیٹا بھی بنا لیا تھا، لہٰذا اس کی قابلیت، اس کی دلیری اور شجاعت کی وجہ سے اس کے مرتبے اور اعزاز میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ چونکہ اس کی حرکات و سکنات میں عقل و دانش اور ہوش مندی کے آثار بھی نمایاں ہوتے چلے گئے تھے، اس لیے درجہ بدرجہ ترقی کرتے ہوئے آخر وہ قطب الدین ایبک کی سلطنت میں امیر شکار بن گیا۔ جب قطب الدین ایبک نے گوالیار فتح کیا تو اس غلام کو وہاں کا والی مقرر کر دیا گیا۔ اس کے بعد وہ غلام بدایوں اور اس کے مضافات کا بھی حکمران رہا اور یہ علاقہ قطب الدین ایبک نے اسے جاگیر کے طور پر عطا کر دیا۔ کچھ مدت کے بعد اس کی مستعدی، جرأت مندی، سرگرمی، بہادری اور مردانگی کے مظاہرے دیکھتے ہوئے قطب الدین نے اسے بدایوں کا حاکم مقرر کر دیا۔ جب سلطان شہاب الدین غوری اپنی خوارزم کی مہم سے لوٹا اور ہندوستان کی اندرونی شورشوں کو فروغ کرنے کے لیے آیا، کیونکہ کھوکروں نے جو ایک خونخوار قبیلہ تھا نے خصوصیت کے ساتھ پنجاب اور سرحد کے علاقے میں تباہی، بربادی اور سرکشی کا کھیل کھیلنا شروع کر دیا تھا، لہٰذا شہاب الدین غوری انہی سے نمٹنے کے لیے غزنی سے ہندوستان آیا۔ ساتھ ہی اس نے قطب الدین ایبک کو بھی حکم دیا کہ ان باغیوں کا خاتمہ کرنے کے لیے وہ بھی ایک لشکر لے کر دہلی سے پنجاب کا رخ کرے۔ قطب الدین ایبک جس لشکر کو لے کر شہاب الدین غوری کے حکم پر دہلی سے مغرب کی طرف آیا، اس لشکر میں وہ غلام بھی شامل تھا جسے قطب الدین ایبک نے خریدا تھا اور اس کے بھائیوں نے تاجر کے ہاتھوں فروخت کیا تھا۔ جس وقت ان باغیوں کے ساتھ جنگ شروع ہوئی اور باغی دریائے جہلم کو عبور کر کے
ایک جزیرے کی طرف جانے لگے تب اس غلام نے ایسی جرأت مندی، ایسی بہادری کا مظاہرہ کیا کہ اپنا گھوڑا پورے ساز و سامان کے ساتھ دریائے جہلم میں ڈال دیا۔ اس وقت دریا کناروں تک بہہ رہا تھا، لیکن اس غلام نے انتہائی جرأت مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دریا کے تلاطم کو نظر انداز کیا اور ان باغیوں کے تعاقب میں لگ گیا۔ ان باغیوں نے ایک جزیرے میں پناہ لے لی۔ اس غلام کے تحت جو لشکر تھا اس کے ساتھ وہ غلام اس تندہی سے باغیوں پر حملہ آور ہوا کہ ان گنت باغیوں کو اس نے موت کے گھاٹ اتار دیا اور کئی کو زخمی کر کے جزیرے میں انہیں بدترین شکست دی۔ اس موقع پر سلطان شہاب الدین غوری نے اس غلام کی جرأت مندی اور بہادری کو بڑے انہماک سے دیکھا۔ سلطان شہاب الدین نے یہ بھی دیکھا کہ وہ اپنے مختصر سے لشکر کے ساتھ اپنے گھوڑے کو دریا کی طغیانی میں ڈالتے ہوئے باغیوں کے تعاقب میں لگ گیا تھا اور جزیرے میں جا کر جن باغیوں نے پناہ لی تھی ان پر حملہ آور ہو کر ان کی طاقت اور قوت کو اس نے کچل کر رکھ دیا تھا۔ جب وہ غلام باغیوں کا خاتمہ کرنے کے بعد اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ پھر دریا کے ساحل پر آیا تو سلطان نے قطب الدین ایبک سے اس غلام کے متعلق پوچھا۔ تب قطب الدین ایبک نے سلطان شہاب الدین غوری پر انکشاف کیا۔ سلطان محترم، یہ وہی غلام ہے جس کی فروخت پر آپ نے غزنی شہر میں پابندی لگا دی تھی، اور میں نے اسے اور اس کے ایک ساتھی غلام کو دہلی منگا کر دونوں کو 1,00,000 چیتل میں خریدا، اور اس غلام نے ایسی ترقی کی کہ اب یہ نہ صرف لشکریوں کا سالار ہے بلکہ یہ بدایون کا حکمران بھی ہے۔ قطب الدین ایبک کے اس انکشاف سے شہاب الدین غوری دنگ رہ گیا تھا۔ اس غلام کو بلا کر اس نے اس کی تعریف کی اور اس کی کارگزاری پر اسے مبارکباد دی۔ ساتھ ہی شہاب الدین غوری نے اس غلام کو خلعت خاص سے بھی نوازا، اور یہ ایک غلام کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز تھا۔ اس کے ساتھ ہی قطب الدین ایبک کو مخاطب کرتے ہوئے شہاب الدین غوری نے حکم دیا، اس غلام سے اچھا برتاؤ کرتے رہنا۔ اس کی آج کی کارگزاری کو دیکھتے ہوئے میں کہہ سکتا ہوں یہ بڑے کارنامے سر انجام دے گا۔ ساتھ ہی قطب الدین سے یہ بھی کہا کہ اس غلام کی آزادی کا بھی اعلان کر دو۔ یہ بچہ جسے اس کے بھائیوں نے حسد کی بنا پر تاجر کے ہاتھوں فروخت کیا، جسے قطب الدین ایبک نے خریدا اور جس کی آزادی کا شہاب الدین غوری نے حکم دیا تھا، وہ سلطان شمس الدین التمش تھا۔ وہ غلام بچہ جو شمس الدین التمش کے ساتھ ہی فروخت ہوا اور قطب الدین ایبک نے اسے خریدا، اس کا نام تمخاش تھا۔ یعنی تمخاش بھی ترقی کرتے کرتے قطب الدین ایبک کے دور میں سرہند کا والی بنا تھا، اور جب قطب الدین ایبک نے تاج الدین یلدرز سے جنگ کی تھی تو تمخاش نام کا یہ غلام بھی اس میں شریک تھا، اور اسی جنگ میں تمخاش نام کا وہ غلام جو سرہند کا حاکم مقرر کر دیا گیا تھا شہید ہو گیا تھا۔ دریائے جہلم اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں غیر مسلم کھوکروں کے خلاف بہترین جرأت مندی اور بہادری کا مظاہرہ کرنے پر نہ صرف شہاب الدین غوری شمس الدین التمش سے بے حد خوش ہوا بلکہ اس کی کارگزاری پر قطب الدین ایبک نے بھی خوشی اور پسندیدگی کا اظہار کیا۔ قطب الدین ایبک کی 3 بیٹیاں تھیں، اس نے اپنی ایک بیٹی تو التمش کے نکاح میں دے دی اور باقی 2 بیٹیاں باری باری ایک دوسرے سردار ناصر الدین قباچہ سے بیاہ دی تھی۔ سلطان قطب الدین ایبک کے آخری دور تک التمش بدایون کا حاکم رہا۔ قطب الدین کی وفات کے بعد دہلی کے امراء اور ارکان سلطنت نے التمش کو تخت نشینی کے لیے دہلی آنے کی دعوت دی۔ التمش بدایون سے اپنے امراء اور دیگر سالاروں اور ایک لشکر کو لے کر دہلی پہنچا اور تخت سلطنت پر جلوہ افروز ہوا۔ تخت نشین ہونے کے بعد التمش نے شمس الدین کا لقب اختیار کیا۔ التمش نے 607 ہجری میں حکومت کی بھاگ دوڑ اپنے ہاتھ میں لی۔ دہلی کا سلطان بننے کے ساتھ ہی التمش نے جو پہلا کام کیا وہ یہ کہ سلطان قطب الدین کے عہد کے امراء اور درباریوں کو اپنے لطف و کرم سے خوب نوازا اور انہیں اپنا ہم نوا بنا لیا، اور یوں گزشتہ دور کے تمام معزز امراء اور سالار التمش کے حق میں ہو گئے تھے اور اس کی تخت نشینی پر خوشی کا اظہار کرنے لگے تھے۔ لیکن ایک گروہ التمش کی اس تخت نشینی کو برداشت نہ کر سکا۔ کچھ امراء جن میں زیادہ تر ترک شامل تھے وہ غرور کے نشے میں سرشار ہو کر التمش کے خلاف سرکشی کے خواب دیکھنے لگے۔ لہٰذا کچھ باغیوں نے بہت سے امیروں کو اپنے ساتھ ملا کر التمش کو اپنی سیاسی چالوں میں پھانسنا چاہا اور دہلی کے گرد و نواح سے اچھا خاصا ایک لشکر جمع کر لیا۔ التمش کو جب ان باغی امراء کے اس طرح سرکشی اختیار کرنے کا علم ہوا تو وہ لشکر لے کر نکلا۔ دہلی کے قریب دونوں لشکر ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوئے۔ کیونکہ التمش کی قسمت کا ستارہ اس وقت بلندی پر تھا اس لیے اس کے ہاتھوں باغیوں کو بدترین شکست ہوئی اور باغیوں کے نامی گرامی سردار جنگ میں کام آئے کچھ کو گرفتار کر لیا گیا۔ التمش نے سارے باغیوں کا جائزہ لیا، جنہوں نے اطاعت اور فرما برداری کا اظہار کیا انہیں معاف کر دیا گیا، اور وہ باغی جو سرکشی اور ہنگامہ آرائی پر ہی مصر رہے ان کا خاتمہ کر دیا گیا۔
اس طرح تخت نشین ہوتے ہی التمش کے خلاف جو بغاوتوں کا سلسلہ اٹھا تھا، التمش نے بڑی جرأت مندی اور دلیری سے کام لیتے ہوئے بڑی سختی کے ساتھ اسے کچل دیا تھا۔ ان بغاوتوں کا خاتمہ کرنے کے بعد التمش نے جالور کے راجہ اڑیسہ کی طرف توجہ دی۔ جالور کا یہ مقام موجودہ اجمیر سے تقریباً 150 میل جنوب مغرب میں ہوا کرتا تھا۔ یہ راجہ سلطان قطب الدین ایبک کے دور میں خراج ادا کیا کرتا تھا، لیکن قطب الدین کی وفات کے بعد جب شمس الدین التمش تخت نشین ہوا، اس نے خراج کی رقم دینا بند کر دی اور عجیب سے انداز میں پس و پیش کرنے لگا تھا۔ التمش نے اس کے پس و پیش اور بہانہ سازی کے انداز سے جان لیا کہ وہ بغاوت اور سرکشی پر آمادہ ہونے والا ہے، لہٰذا اس نے دیر نہیں کی۔ التمش راجہ کی سرکوبی کے لیے لشکر لے کر نکلا۔ التمش نے بڑی طاقت اور قوت کے ساتھ جالور کے راجہ اڑیسہ پر حملہ کیا۔ یہ حملہ ایسا زوردار اور شدت کا تھا کہ جالور کا راجہ اڑیسہ التمش کا مقابلہ نہ کر سکا، شکست کھائی اور سلطان التمش سے وعدہ کیا کہ وہ آئندہ سلطان کا مطیع اور فرما بردار بن کر رہے گا اور سلطان قطب الدین ایبک کے دور میں جو اس پر خراج کی رقم مقرر کی گئی تھی اسے باقاعدگی سے ادا کرتا رہے گا۔ اس طرح جالور کے راجہ اڑیسہ سے خراج کی رقم لے کر التمش واپس دہلی پہنچ گیا۔ اس فتح کے بعد التمش کو ایک بہت بڑی مہم کا سامنا کرنا پڑا اور اسے تاج الدین یلدرز کے خلاف معرکہ آرائی کرنا پڑی۔ اس کی تفصیل کچھ اس طرح ہے۔ قطب الدین ایبک اور سلطان التمش کی طرح تاج الدین یلدرز بھی سلطان شہاب الدین غوری کے غلاموں میں سے ایک تھا، اس لیے کہ سلطان شہاب الدین کو خداوند نے صرف ایک بیٹی دی تھی۔ اس کے گھر کوئی بیٹا پیدا نہ ہوا تھا، اس لیے اس کو ترکی غلام خریدنے اور انہیں بیٹوں کی طرح پالنے کا بڑا شوق تھا۔ کہتے ہیں کہ ایک روز سلطان شہاب الدین غوری کے ایک منہ چڑھے امیر نے سلطان سے یہ کہا، کیا ہی اچھا ہوتا کہ خداوند بادشاہ کو کوئی بیٹا بھی عطا کرتا تاکہ کسی ناگزیر واقعے کے پیش آنے کے بعد اس کو تخت سلطنت کا وارث بنا دیا جاتا۔ کہتے ہیں یہ جملہ سن کر سلطان نے امیر کو جواب دیتے ہوئے کہا، عام طور پر بادشاہوں کے چند بیٹے ہوتے ہیں جو اپنے باپ کی وفات کے بعد حکومت کے وارث قرار پاتے ہیں، لیکن میرے کئی ہزار ایسے سعادت مند بیٹے موجود ہیں جو میرے بعد نظام حکومت اپنے ہاتھ میں لے کر ایک مدت تک میرا نام زندہ رکھیں گے۔ سلطان شہاب الدین کا اشارہ اپنے ہزاروں غلاموں کی طرف تھا اور وہی ہوا جو سلطان شہاب الدین غوری نے کہا تھا۔ اس نیک دل سلطان کی زبان سے نکلا ہوا جملہ پورا ہوا اور تاریخ اس امر کی شاہد ہے کہ سلطان شہاب الدین غوری کے پالے ہوئے غلاموں نے جس روب و داب کے ساتھ ہندوستان پر حکومت کی، جس کی وجہ سے نہ صرف ان فرما رواؤں کا بلکہ ان کے آقا شہاب الدین کا نام بھی حیات دوام حاصل کر گیا۔ سلطان شہاب الدین غوری کے انہی بیٹوں یعنی غلاموں میں سے ایک تاج الدین یلدرز بھی تھا۔ یلدرز جب بچہ تھا تو اسے شہاب الدین نے ایک سوداگر سے خریدا تھا۔ یلدرز کے کاموں اور اس کی وفاداری سے شہاب الدین یلدرز سے بے حد خوش تھا اور اس پر بڑا اعتماد اور بھروسہ کرتا تھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سلطان شہاب الدین کے غلاموں میں سے یلدرز کو ایک امتیازی مقام حاصل تھا۔ جب یلدرز جوان ہوا تو سلطان نے اس کے چہرے پر برتری اور حوصلہ مندی کے آثار نمایاں دیکھ کر اسے اپنی غرامی قدر امیروں کی جماعت میں داخل کر لیا اور کرمان کے علاقے میں اس کو جاگیر عطا کر دی۔ تاج الدین یلدرز کا قیام زیادہ تر کرمان میں اپنی جاگیر ہی میں رہتا تھا اور جب کبھی سلطان شہاب الدین غوری ہندوستان پر حملہ کرنے کے لیے کرمان کے راستے سے گزرتا تو یلدرز ہمیشہ سلطان شہاب الدین کے لشکر کی خاطر مدارت کرتا اور سلطان کی خدمت میں حاضر رہتا۔ ایسے موقعوں پر تاج الدین لشکر کے عمرہ اور سالاروں کو بھی خوب نوازتا تھا۔ تاج الدین یلدرز کی 2 بیٹیاں تھیں۔ سلطان شہاب الدین کے حکم سے اس نے ایک بیٹی کی شادی سلطان قطب الدین ایبک سے کر دی اور دوسری کی شادی اس نے ناصر الدین قباچہ سے کر دی تھی۔ ان بیٹیوں کے علاوہ خداوند نے تاج الدین یلدرز کو 2 بیٹے بھی عطا کیے تھے۔ ان بیٹوں میں سے ایک نے بچپن ہی میں وفات پائی اور اس کی وفات کا قصہ بھی بڑا عجیب اور دلچسپ ہے۔ مورخین کہتے ہیں کہ تاج الدین نے اپنے اس عزیز جان بیٹے کو تعلیم دینے کے لیے ایک استاد مقرر کیا تھا۔ ایک روز یہ استاد اپنے اس شاگرد شہزادے سے ناراض ہوا اور غصے میں کوڑا اٹھا کر اس کے سر پر دے مارا۔ چونکہ تاج الدین یلدرز کے اس بیٹے کا آخری وقت آ چکا تھا، اس لیے اس کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی اور وہ مر گیا۔ یلدرز کو اس واقعے کی اطلاع ملی تو وہ فوراً مکتب میں گیا۔ اس نے دیکھا اس کے بیٹے کے استاد کی حالت بہت بری ہو رہی تھی اور وہ اپنی حرکت پر سخت نادم بھی تھا۔ یہ عالم دیکھ کر یلدرز نے اپنے بیٹے کے استاد سے کہا، اس سے پہلے کہ میرے بیٹے کی موت کی خبر اس کی ماں تک پہنچے تم فوراً اس شہر سے نکل جاؤ اور کسی مقام پر رہائش اختیار کر لو، ورنہ تمہیں بھی اس جرم کی پاداش میں جان سے ہاتھ دھونا پڑیں گی۔ استاد نے اس کی اس رحم دلی پر اس کا شکریہ ادا کیا اور اس کی ہدایت پر عمل کر کے کسی دور افتادہ کونے میں جا پڑا اور اپنی جان بچا لی۔ بہرحال تاج الدین یلدرز سلطان شہاب الدین غوری کے آخری زمانے میں کرمان میں تھا۔
اپنے آخری دور میں سلطان شہاب الدین غوری نے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ اس کے بعد تاج الدین یلدرز بھی اس کا جانشین ہو۔ حسن اتفاق سے وہی کچھ ہوا جو نیک دل فرما روا کے دل میں تھا۔ جب شہاب الدین کا انتقال ہوا تو ترکی امرا نے چاہا کہ سلطان شہاب الدین غوری کے بڑے بھائی سلطان غیاث الدین کے بیٹے سلطان محمود کو بلا کر شہاب الدین غوری کا جانشین بنا دیا جائے۔ ان امرا نے ایک خط سلطان محمود کی خدمت میں روانہ کیا اور اسے غزنی بلایا۔ اس وقت سلطان محمود نے فیروز کوہ کے مقام پر قیام کیا ہوا تھا اور یہ علاقہ اس کے باپ غیاث الدین کے دور حکومت میں بڑی اہمیت کا علاقہ خیال کیا جاتا تھا۔ جب امرا نے اسے غزنی بلایا تو اس نے لکھ بھیجا، مجھے اپنا آبائی وطن فیروز کو ساری دنیا سے پیارا اور عزیز ہے اور مجھے اس سے زیادہ بہتر کوئی اور جگہ نہیں اور اس کو چھوڑ کر غزنی آنا پسند نہیں کرتا۔ اس کے علاوہ ان امرا کے خط کے جواب میں سلطان محمود نے یہ بھی لکھ بھیجا کہ میرے چچا سلطان شہاب الدین غوری کی وفات کے بعد تاج الدین یلدرز کو جانشین مقرر کر دیا جائے۔ اس طرح شہاب الدین کی خواہش پوری ہوئی اور شہاب الدین غوری کی وفات کے بعد غزنی کی حکومت تاج الدین یلدرز کے ہاتھ میں آ گئی۔ غزنی میں تخت نشین ہونے کے بعد تاج الدین یلدرز نے اپنی سلطنت کو وسیع کرنے کے لیے ارد گرد کے علاقوں کو بھی ہتھیانے کی کوشش کی۔ سب سے پہلے اس کی نظر ہندوستان پر پڑی۔ ہندوستان میں اب شہاب الدین غوری کے بعد اس کا وارث قطب الدین تھا، جو اب صرف قطب الدین نہیں بلکہ سلطان قطب الدین تھا۔ اپنی مملکت میں اضافہ کرنے کے لیے تاج الدین یلدرز سلطان قطب الدین ایبک کے دور میں غزنی سے ایک لشکر لے کر نکلا اور لاہور پر حملہ آور ہوا۔ قطب الدین کو جب خبر ہوئی تو وہ بھی ایک لشکر لے کر نکلا۔ پنجاب کے وسیع علاقوں میں قطب الدین ایبک اور تاج الدین یلدرز کے درمیان جنگ ہوئی، جس کے نتیجے میں قطب الدین ایبک نے یلدرز کو بدترین شکست دے کر مار بھگایا۔ یہاں تک قطب الدین ایبک اس کا تعاقب کرتے ہوئے غزنی تک جا پہنچا اور غزنی کو بھی اپنی گرفت میں لے لیا۔ بعد میں تاج الدین یلدرز پھر غزنی کا حاکم مقرر کر دیا گیا۔ اسی طرح تاج الدین یلدرز نے دوبارہ غزنی پر حکمران بننے کے بعد سلطان محمود بن غیاث الدین غوری کی مدد سے ہرات پر بھی لشکر کشی کی اور وہاں کے حکمران کو شکست دی۔ اس نے ایک بار سیستان پر بھی حملہ کیا، لیکن ابھی محاصرے ہی کی نوبت آئی تھی کہ سیستان کے حکمران نے یلدرز سے صلح کر لی۔ اسی زمانے میں جب تاج الدین یلدرز سیستان سے غزنی واپس جا رہا تھا تو راستے میں اس کے امیر شکار نصیر الدین نے اس پر حملہ کر دیا۔ دونوں میں معرکہ آرائی ہوئی۔ نصیر الدین کو شکست ہوئی اور یلدرز کامیاب اور کامران غزنی پہنچ گیا۔ اس کے کچھ عرصے بعد تاج الدین یلدرز کے ذہن میں نہ جانے کیوں جنون سمایا کہ غزنی سے ایک لشکر لے کر نکلا اور خوارزم پر حملہ آور ہوا، لیکن خوارزم شاہ نے اسے بدترین شکست دی اور یلدرز کا تعاقب کرتے ہوئے وہ غزنی پہنچا اور غزنی پر اس نے قبضہ کر لیا۔ اس طرح تاج الدین یلدرز غزنی کی حکومت سے محروم ہونے کے بعد بچے کچے لشکر کو لے کر اپنی پرانی جاگیر کرمان کی طرف چلا گیا۔ مورخین لکھتے ہیں کچھ عرصے تک تاج الدین یلدرز اپنی جاگیر پر قناعت کرتا رہا۔ وہاں قیام کے دوران اس نے ایک زبردست لشکر بھی تیار کر لیا۔ اب اس کی نگاہیں ہندوستان کی شاداب اور زرخیز زمین پر جمنے لگی تھی۔ وہ کرمان کی اپنی جاگیر پر قناعت کرنے والا نہ تھا، لہٰذا تہیہ کر لیا کہ وہ ہندوستان پر حملہ آور ہو کر جس طرح شہاب الدین غوری کے بعد ہندوستان کا سلطان قطب الدین ایبک بنا، اسی طرح وہ بھی ہندوستان پر حکومت کرے گا۔ اس وقت تک سلطان قطب الدین ایبک وفات پا چکا تھا اور اس کی جگہ سلطان شمس الدین التمش ہندوستان کا سلطان بنا ہوا تھا۔ تاج الدین یلدرز کا خیال تھا کہ التمش نیا حکمران بنا ہے، اس موقع پر اگر وہ کرمان سے نکل کر ہندوستان پر حملہ آور ہوا تو شمس الدین التمش کی جگہ وہ خود ہندوستان کا سلطان بن سکتا ہے۔ ان خیالات کے تحت تاج الدین یلدرز ایک بہت بڑا لشکر لے کر کرمان سے نکلا، ہندوستان میں داخل ہوا اور کئی مواقع پر معرکہ آرائی کرتے ہوئے اس نے پنجاب اور تھانیسر کے علاقوں پر قبضہ کر لیا تھا۔ پنجاب اور تھانیسر پر قبضہ کر لینا ایک بہت بڑا اہم واقعہ تھا۔ سلطان شمس الدین امید بھی نہیں کر سکتا تھا کہ اس کا ایک غلام بھائی اس طرح کرمان سے نکل کر ہندوستان پر حملہ آور ہو کر پنجاب اور تھانیسر پر قبضہ کرے گا۔ ابھی وہ انہی سوچوں میں پڑا ہوا تھا کہ تاج الدین یلدرز نے ایک خط التمش کے پاس بھیجا۔ یہ خط ایسے سخت الفاظ میں لکھا گیا تھا کہ اس سے التمش کی عزت اور نام و نمود پر حرف آتا تھا، جس کی وجہ سے التمش کو یلدرز کے اس پیغام پر بے حد غصہ آیا اور اس نے فوراً تاج الدین یلدرز سے ٹکرانے کا عزم کر لیا۔ دوسری طرف تاج الدین یلدرز بھی اپنا ایک بہت بڑا لشکر لے کر ترائن کے میدانوں میں پہنچ چکا تھا۔ سلطان التمش بھی اپنا لشکر لے کر ترائن کے علاقے میں پہنچا اور یلدرز کے سامنے صف آرا ہوا۔ تاج الدین یلدرز اور التمش کا لشکر ایک دوسرے کے خلاف صف آرا ہوئے، بڑی زبردست جنگ ہوئی۔ اس جنگ کے نتیجے میں سلطان شمس الدین التمش کے ہاتھوں تاج الدین یلدرز کو بدترین شکست ہوئی اور اس جنگ کے دوران تاج الدین یلدرز کے نامی غرامی عمرہ اور سالار سلطان شمس الدین کے لشکریوں کے ہاتھوں کچھ مارے گئے، کچھ گرفتار ہوئے۔
تاج الدین یلدرز کی بدقسمتی کے اس جنگ کے دوران وہ بھی سلطان التمش کے ہاتھوں گرفتار ہو گیا۔ التمش تاج الدین یلدرز کو اپنے ساتھ دہلی لے گیا۔ اس نے اس بغاوت اور سرکشی کے جرم میں تاج الدین یلدرز کو قتل نہ کیا بلکہ اسے بدایون کے قلعے میں قید کر دیا، اور بدایون کے قلعے ہی میں اسیری کے دوران تاج الدین یلدرز ہلاک ہو گیا۔ سلطان شمس الدین التمش تاج الدین یلدرز سے فارغ ہوا ہی تھا کہ ناصر الدین کوباچا اس کے لیے مصیبت کا باعث بن بیٹھا۔ قطب الدین ایبک کی طرح ناصر الدین کوباچا بھی کسی دور میں سلطان شہاب الدین غوری کے غلاموں میں شمار کیا جاتا تھا، اور سلطان شہاب الدین غوری کی نگاہوں میں اس کی بڑی عزت اور بڑا احترام تھا۔ اپنے دور میں اچ کو فتح کرنے کے بعد سلطان شہاب الدین غوری نے کوباچا کو اچ کا حاکم مقرر کیا تھا۔ یہی ناصر الدین کوباچا سلطان قطب الدین ایبک کا داماد بھی تھا۔ اس کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے اس سے بیاہی گئی تھیں۔ ناصر الدین کوباچا اپنے آقا سلطان شہاب الدین غوری کے حکم کے مطابق سلطان قطب الدین کا بڑا احترام کرتا تھا اور ہمیشہ اس کی اطاعت اور فرما برداری کو اپنا فرض سمجھتا تھا، اور قطب الدین ایبک سے ملنے کے لیے کبھی کبھی اچ سے دہلی جایا کرتا تھا۔ سلطان قطب الدین ایبک کے انتقال کے بعد ناصر الدین کوباچا نے سندھ کے بیشتر قلعوں اور شہروں پر قبضہ کر لیا۔ اس وقت سندھ میں سومرو قبیلے کی حکمرانی تھی۔ ٹھٹھا اور کچھ جنگلی علاقوں کے سوا ناصر الدین کوباچا نے سارے سندھ کے علاقے پر قبضہ کر لیا تھا۔ ان فتوحات کے بعد ناصر الدین کوباچا نے سندھ میں اپنی مستقل حکومت قائم کر لی، اور دریائے سرسوتی کے کنارے تک سرہند، کوہرام اور ملتان تک اس نے اپنی سلطنت کو وسعت دے دی تھی۔ جس وقت وہ اپنی سلطنت کو وسعت دے رہا تھا، ان دنوں غزنی کے حاکم تاج الدین یلدرز نے بھی اس کے علاقوں پر حملہ کر کے کچھ علاقے ہتھیانے کی کوشش کی تھی، لیکن کوباچا اپنے علاقوں کی حفاظت کرنے میں کامیاب رہا تھا۔ ناصر الدین کوباچا نے جب اپنی سلطنت کو سرہند، کوہرام اور ملتان تک وسعت دے دی اور سلطان شمس الدین التمش نے کسی رد عمل کا اظہار نہ کیا، تب ناصر الدین کوباچا کے حوصلے بلند ہو گئے۔ وہ یہی خیال کرنے لگا کہ وہ جس قدر چاہے علاقوں پر قبضہ کر کے اپنی حکومت میں شامل کر لے، التمش اعتراض نہیں کرے گا، لیکن یہ اس کی غلط فہمی تھی۔ ناصر الدین کوباچا کے ملتان کو اپنی مملکت میں شامل کرنے کے بعد حوصلے ایسے بڑھے کہ ایک بہت بڑا لشکر اس نے تیار کیا اور ایہور پر حملہ کر دیا۔ ان حالات میں ناصر الدین کوباچا سلطان شمس الدین التمش کے لیے ناقابل برداشت ہو گیا۔ ناصر الدین کوباچا یہی خیال کرنے لگا تھا کہ شاید تاج الدین یلدرز کے ساتھ جنگ کرنے کے بعد شمس الدین التمش کی طاقت اور قوت کمزور ہو چکی ہے اور وہ کسی مزید جنگ کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ اس بنا پر اس نے چاہا کہ سندھ کے علاوہ پورے پنجاب پر بھی اپنی حکومت قائم کرے، لیکن جب وہ لاہور کے قریب آیا تب شمس الدین التمش اپنا لشکر لے کر انتہائی برہمی اور غضبناکی میں اس کی طرف بڑھا۔ دریائے چناب کے کنارے منصورہ کے قریب دونوں حکمرانوں کے لشکر ایک دوسرے کے سامنے آئے۔ اس جنگ میں بے شک ناصر الدین کوباچا کے لشکر کی تعداد زیادہ تھی، لیکن سلطان شمس الدین التمش نے ایسی جانثاری، ایسی جرأت مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جنگ کی کہ ناصر الدین کوباچا کو شکست ہوئی اور وہ شکست کھا کر بھاگ کھڑا ہوا۔ ناصر الدین کوباچا نے اس شکست کو اپنی توہین اور بے عزتی خیال کیا، لہٰذا التمش کے ہاتھوں شکست اٹھانے کے بعد اس نے غزنی کے کرب و جوار میں جو خلجی سردار بیٹھے ہوئے تھے ان پر حملہ ور ہو کر ان کے علاقوں کو تباہ کر دیا۔ وہاں سے مال و دولت کی صورت میں اس نے اپنے ہاتھ خوب رنگے۔ جن خلجی سرداروں پر حملہ ور ہو کر ناصر الدین کوباچا نے انہیں لوٹا، انہیں برباد کیا، ان میں سے بہت نے اپنے علاقوں سے نکل کر سلطان شمس الدین التمش کے ہاں پناہ لے لی تھی۔ خلجیوں پر حملہ ور ہونے کے بعد کوباچا کی طاقت اور قوت میں اضافہ ہوا تھا، لہٰذا اس نے ایک بار پھر سلطان شمس الدین التمش پر حملہ ور ہو کر اس سے اپنی گزشتہ شکست کا انتقام لینے کی ٹھان لی، لیکن اس بار بھی سلطان شمس الدین التمش خم ٹھوک کر اس کے سامنے آیا۔ شمس الدین اور ناصر الدین کوباچا کے درمیان ہولناک جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں کوباچا ایک بار پھر شمس الدین التمش کا مقابلہ نہ کر سکا، بدترین شکست اٹھائی اور میدان جنگ سے اپنے سرحدی علاقوں کی طرف بھاگ گیا۔ التمش نے کچھ زیادہ دور تک اس کا تعاقب نہ کیا، اس شکست کو ہی اس کے لیے ذلت آمیز خیال کیا اور خود اپنے لشکر کے ساتھ دہلی کی طرف روانہ ہو گیا۔ انہی دنوں التمش کو خوارزم کے سلطان جلال الدین خوارزم شاہ سے نمٹنا پڑا۔ چنگیز خان کے ہاتھوں شکست کھانے کے بعد سلطان جلال الدین خوارزم شاہ چنگیز خان کے قہر اور غضب سے خوفزدہ ہو کر دریائے سندھ کو پار کر کے پنجاب میں داخل ہوا تھا۔ ان علاقوں میں جلال الدین کا قیام خود التمش کے لیے خطرے کا باعث بن سکتا تھا، اس لیے کہ منگول بھوکے بھیڑیوں کی طرح جلال الدین خوارزم شاہ کو تلاش کرتے پھر رہے تھے۔ اس لیے التمش نے جلال الدین خوارزم شاہ کے اس کے علاقوں میں آتے ہی اس پر حملہ کر دیا۔ وہ خوارزم شاہ التمش کے حملے کی تاب نہ لا سکا، سندھ اور سیلون کے علاقے کی طرف بھاگ کر گیا۔ سندھ پہنچنے کے بعد خوارزم شاہ اور کوباچا کے درمیان بھی لڑائی جھگڑوں کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا، جس کے نتیجے میں خوارزم شاہ کو جب کہیں پناہ نہ ملی تو وہ مکران کے راستے ہندوستان کی حدود سے نکل گیا۔ جلال الدین خوارزم شاہ سے نمٹنے کے بعد سلطان شمس الدین التمش نے بہار اور لکھنوتی کے علاقوں پر حملہ کیا۔
इस इलाके का हाकिम गियासुद्दीन खिलजी था। शमसुद्दीन अल्तमश ने उसे शिकस्त देकर अपने इताअत गुजारों में शामिल कर लिया। अल्तमश ने बिहार और लखनऊती में अपने नाम का खुतबा और सिक्का जारी किया और खिलजी सरदार से 38 हाथी और 80,000 की रकम लेकर उसे आज़ाद कर दिया। अल्तमश ने अपने बड़े बेटे को नासिरुद्दीन का लक़ब अता करके लखनऊती का हाकिम मुकर्रर किया और खुद दिल्ली की तरफ चला गया। सुल्तान अल्तमश के दिल्ली की तरफ चले जाने के बाद खिलजी सरदार फिर उठ खड़े हुए, बगावत करनी शुरू कर दी। शमसुद्दीन अल्तमश के बेटे नासिरुद्दीन ने खिलजी सरदार गयासुद्दीन को शिकस्त दी और कत्ल कर दिया। इस तरह उसने खिलजियों से बेशुमार मालो दौलत हासिल किया और उसके साथ उस ज़माने में जिस कदर उमरा और सालार थे उन सबको उसने मालामाल कर दिया। सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश को बिहार और लखनऊती में मसरूफ़ कार देखकर नासिरुद्दीन कबाचा ने एक बार फिर सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश के खिलाफ अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया। उसने एक बहुत बड़ा लश्कर तैयार किया और अभी तैयारियों में था कि लश्कर को हरकत में लाए और सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश पर हमलावर होकर उससे कुछ इलाके छीने कि अल्तमश अपने लश्कर के साथ हरकत में आया। कबाचा को जब पता चला कि सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश तो अपने लश्कर को लेकर उसके इलाकों की तरफ पेशकदमी कर चुका है और उस पर हमलावर होकर उसका खात्मा करने के दर पे है, तब उसने उच्च शहर में महसूर होने ही में अपनी आफियत जानी। लेकिन जब उसे खबर हुई कि अल्तमश बड़ी तेज़ी से उच्च का रुख किए हुए है और वो आते ही उसका मुहासरा करके उसे ख़त्म करने की कोशिश करेगा, तब नासिरुद्दीन कबाचा उच्च से निकलकर एक करीबी किले में महसूर हो गया। उसके इस तरह भाग जाने के बाद अल्तमश तो अपने लश्कर का एक हिस्सा लेकर दिल्ली की तरफ चला गया, लेकिन अपने सालार निज़ामुद्दीन जुनैदी को उसने नासिरुद्दीन कबाचा के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने का हुक्म दिया। निज़ामुद्दीन जुनैदी ने उच्च का मुहासरा करके उच्च को फतह कर लिया। उसके बाद वो उस किले की तरफ बढ़ा जिसके अंदर नासिरुद्दीन कबाचा ने पनाह ली हुई थी। कबाचा को जब खबर हुई कि निज़ामुद्दीन जुनैदी अब उसके ताक़ुब में लगने वाला है, तब उसने अपने अहलो अयाल को साथ लिया, कश्ती में बिठाया और दरियाए सिंध के एक जजीरे में मुंतकिल होना चाहा, लेकिन उसकी बदकिस्मती के दरिया उस वक्त तुग़यानी पर था। तेज़ हवाओं की वजह से कश्ती उलट गई और कबाचा दरियाए सिंध में डूब मरा। कबाचा के इस तरह मारे जाने से अल्तमश ने माजी में जो इलाके नासिरुद्दीन कबाचा ने हथिया लिए थे उस पर दोबारा कब्जा कर लिया और उसके बाद शमसुद्दीन अल्तमश ने रंथनबोर के इलाके पर हमलावर होने का फैसला किया। अल्तमश जब अपने लश्कर के साथ रंथनबोर के निवाह में पहुंचा तो रंथनबोर के अंदर जो लश्कर था वो ज़्यादा दिन उसके सामने मुज़ाहमत ना कर सका, लिहाजा शमसुद्दीन अल्तमश ने किले को फतह कर लिया। उसके बाद अल्तमश ने मजीद पेशकदमी की और सिंध के कुछ इलाकों पर भी कब्जा करके उसने अपनी सल्तनत में शामिल कर लिया था। सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश की इन कार्रवाइयों के बाद शमसुद्दीन की खुशकिस्मती के बनु अब्बास के खलीफा का एक कासिद सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश की खिदमत में हाजिर हुआ और खलीफा बगदाद की तरफ से खिलत और इमामा पेश किया। इस मजहबी खिलत की शमसुद्दीन अल्तमश ने पूरी ताज़ीम और तकरीम की और इस खिलत फ़ाखरा को ज़ेबतन करके शमसुद्दीन अल्तमश बड़ा खुश हुआ। इस खुशी में शमसुद्दीन ने अपने अमीरों, वुज़रा, सालारों और दरबारियों को तोहफ़ों और अतियों से नवाजा और तमाम शहर को दुल्हन की तरह सजाकर जश्न मनाना शुरू किया। फिर शायद शमसुद्दीन अल्तमश को यह खुशी रास न आई, इसलिए कि इन्हीं खुशियों के हजूम में उसे खबर मिली कि उसका बड़ा बेटा नासिरुद्दीन जो लखनऊती का हाकिम था फौत हो गया है। अल्तमश को इस हादसे का इतना बड़ा दुख और गम हुआ कि उसकी सारी खुशियां मातम और ताज़ियत में तब्दील हो गई। अपने उस बेटे से शमसुद्दीन अल्तमश इस कदर ज़्यादा मोहब्बत करता था कि अपने उस बेटे की मोहब्बत को याद रखने के लिए उसने अपने छोटे बेटे का नाम भी नासिरुद्दीन रख दिया। लखनऊती में अपने बेटे के मारे जाने के बाद सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश ने अपने लश्कर के साथ लखनऊती का रुख किया। वहां पहुंचकर उसके बेटे के मरने के बाद जो हंगामे उठ खड़े हुए थे उन्हें ख़त्म किया। लखनऊती के गोशे गोशे में उसने अमन व अमान कायम कर दिया। जब उसने देखा कि हालात साजगार हो गए हैं तो उसने अपने एक सालार मलिक अलाउद्दीन खान को लखनऊती का हाकिम मुकर्रर किया और ख़ुद दिल्ली चला गया। लखनऊती के हालात संवारने के बाद शमसुद्दीन अल्तमश ने ग्वालियर का रुख किया। माजी में ग्वालियर मुसलमानों के तहत था, लेकिन अब वहाँ के राजा देवबल ने सरकशी इख्तियार की थी, खराज देना बंद कर दिया था, बगावत पर उतरा हुआ था। लिहाजा सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश लश्कर लेकर ग्वालियर की तरफ निकला। वहाँ पहुँचकर अल्तमश ने ग्वालियर के किले का मुहासरा कर लिया। मुहासरा तूल पकड़ने लगा, यहाँ तक कि किले के बाशिंदे मुहासरे की सख्तियों से तंग आकर अपने राजा देवबल के खिलाफ चहमगोइयाँ करने लगे। राजा देवबल इन हालात से बड़ा परेशान हो गया। उसने अंदाज़ा लगा लिया कि जिस तरह सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश ने किले का बड़ी शिद्दत और सख्ती के साथ मुहासरा कर रखा है तो किला हर सूरत शमसुद्दीन अल्तमश के हाथों फतह हो जाएगा। दूसरी तरफ राजा देवबल को यह भी फिक्र लाहिक हुई थी कि किले का मुहासरा शमसुद्दीन ने तो कर ही लिया है, जबकि ग्वालियर के अपने लोग भी उसके खिलाफ होते जा रहे थे।
اور اب دبی دبی آوازوں میں اس کے پاس یہ مطالبے بھی آنے لگے تھے کہ قلعہ شمس الدین کے حوالے کر کے اس کی اطاعت اور فرما برداری کر لینی چاہیے، ورنہ اگر قلعے کو فتح کر کے سلطان قلعے میں داخل ہوا تو بڑی خون ریزی کا باعث بن جائے گا۔ راجہ دیوبل نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا اور پھر اپنی جان بچانے کی خاطر ایک روز رات کی تاریکی میں اپنے لوگوں کو چھوڑ کر ایک خفیہ راستے سے بھاگ نکلا۔ صبح کے وقت جب گوالیار کے لوگوں نے دیکھا کہ ان کا راجہ تو اپنی جان بچا کر بھاگ گیا ہے اور انہیں شمس الدین التمش کے حوالے کر گیا ہے، تب انہوں نے شہر اور قلعے کے دروازے کھول دیے۔ سلطان شمس الدین التمش گوالیار میں داخل ہوا۔ شہر میں داخل ہونے کے بعد شہر کے جن مسلح جوانوں نے شمس الدین اور اس کے لشکریوں کی راہ روکنے کی کوشش کی، ان پر حملہ آور ہو کر ان کا خاتمہ کر دیا گیا، اور جن لوگوں نے امان طلب کی تھی انہیں معاف کر دیا گیا۔ اس طرح شمس الدین التمش نے گوالیار کو دوبارہ فتح کیا اور وہاں اپنے نام کا خطبہ اور سکہ جاری کیا۔ گوالیار کو فتح کرنے اور اسے اپنے مملکت میں شامل کرنے کے بعد سلطان شمس الدین التمش نے مالو کا رخ کیا۔ مالو پر وہ حملہ آور ہوا اور اسے بھی اپنے قبضے میں کر لیا۔ اس کے بعد اس نے قدیم اور انتہائی مستحکم قلعے اجین کا رخ کیا۔ اجین بھی شمس الدین التمش کے سامنے مزاحمت نہ کر سکا، اس پر بھی التمش نے قبضہ کر لیا۔ اجین میں مہاکال نام کا ایک بہت بڑا مندر تھا۔ اس مندر کو ناقابل تسخیر خیال کیا جاتا تھا۔ اس مندر کی مضبوطی، پائیداری اور استحکام کا یہ عالم تھا کہ اس مندر کی تعمیر میں 300 برس کا عرصہ لگا تھا اور اس کی حفاظتی دیواریں 100 گز بلند تھیں۔ اجین میں داخل ہونے اور اس کو فتح کرنے کے بعد سلطان شمس الدین التمش کو بتایا گیا کہ مہاکال کا ایک مندر ایک طرح سے ناقابل تسخیر ہے اور کوئی اسے مسخر نہیں کر سکتا۔ تب سلطان شمس الدین التمش نے برہمی سے اینٹ بجا کر رکھ دی۔ مندر کو اس نے مسمار کر کے رکھ دیا۔ اس مندر سے التمش کو اجین کے قدیم راجہ بکو ماجد کی ایک نادر تصویر ملی۔ اس کے علاوہ اس مندر میں پتھر اور پیتل کی چند دوسری مورتیاں بھی ہاتھ لگی۔ التمش ان سب نوادرات کو اپنے ساتھ دہلی لے گیا اور انہیں جامع مسجد کے دروازے پر ڈال دیا تاکہ آتے جاتے لوگوں کے پاؤں تلے وہ چیزیں پامال ہوتی رہیں۔ اسی دوران سلطان شمس الدین التمش کو ایک حوض بنانے کا شوق پیدا ہوا۔ اس سلسلے میں وہ روزانہ اپنے وقت کے بزرگ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوتا اور حوض کی جگہ اور اس کے رقبہ وغیرہ کے سلسلے میں ان سے مشورہ کرتا۔ قطب الدین بختیار کے والد محترم کا نام کمال الدین تھا۔ 2 سال کی عمر میں آپ کے والد وفات پا گئے۔ آپ کی والدہ نے آپ کی تعلیم و تربیت کا کام سر انجام دیا۔ 5 سال کی عمر میں انہیں مولانا حافظ سے، جو کہ ایک نہایت صالح بزرگ تھے، حفظ کی تعلیم حاصل کرنا شروع کی۔ چنانچہ انہوں نے مختلف علوم میں مولانا سے خوب دسترس حاصل کی۔ علوم میں مہارت حاصل کرنے کے بعد قطب الدین بختیار نے غزنی سفر اختیار کیا۔ وہاں کچھ لوگوں سے ملاقات کی، پھر بغداد تشریف لے گئے، جہاں شیخ شہاب الدین سہروردی، شیخ عہدین کرمانی، خواجہ ابو یوسف چشتی، ابو اللیث سمرقندی، شیخ برہان الدین چشتی اور شیخ محمد اصفہانی سے شرف محبت حاصل کیا۔ بغداد ہی میں معلوم ہوا کہ خواجہ معین الدین چشتی خراسان سے ہندوستان جا رہے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے بھی ہندوستان کا قصد کیا، اس لیے کہ وہ خواجہ معین الدین چشتی کو اپنا پیر و مرشد خیال کرتے تھے۔ پہلے قطب الدین بختیار خواجہ معین الدین چشتی کے ہمراہ اجمیر تشریف لے گئے، وہاں سے دہلی پہنچے۔ دوران سفر ملتان میں مشہور بزرگ بہاولدین زکریا ملتانی سے بھی ملاقات ہوئی۔ دہلی پہنچنے پر سلطان شمس الدین التمش نے ان کا استقبال کیا اور قطب الدین بختیار نے کیلو خری کے مقام پر قیام کیا۔ سلطان شمس الدین التمش ہفتے میں 2 مرتبہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے اور ان سے بار بار عرض کرتے کہ وہ قیل و خری سے نکل کر دہلی شہر میں قیام کریں۔ آخر قطب الدین بختیار رضامند ہو گئے اور ملک عین الدین کی مسجد میں مقیم ہوئے۔ اہل دہلی کی خاص محبت اور انسیت کی وجہ سے تمام عمر وہیں بسر کی۔ بختیار کاکی میں استغنا کی عجیب اور بے انتہا شان تھی۔ اگرچہ سلطان شمس الدین التمش ان کا ارادت مند تھا، لیکن اس کے باوجود ان کے گھر میں فاقہ رہتا تھا۔ جب کئی فاقوں کی نوبت آ جاتی تو ان کی بیوی اپنی ایک پڑوسن سے خورد و نوش کا سامان ادھار لے کر بچوں کا پیٹ پال لیتی۔ ایک روز اس پڑوسن نے طنز سے کہا کہ اگر میں تمہیں قرض نہ دوں تو تمہارے بچے تو بھوکوں مر جائیں۔ جب آپ کو یہ بات معلوم ہوئی تو آپ نے پڑوسن سے قرض لینے کی ممانعت کر دی اور اپنی بیوی کو مخاطب کر کے کہا، میرے حجرے کے اوطاق میں کاک یعنی میٹھی ٹکیاں ہوتی ہیں، اپنی ضرورت کے مطابق نکال کر خود بھی کھا لیا کرو اور بچوں کو بھی کھلا دیا کرو۔ اور اس کاک کی نسبت سے آپ کا لقب کاکی مشہور ہو گیا۔ آپ کو سما یعنی قوالیاں سننے کی بڑی عادت تھی اور بڑی رغبت سے سنتے تھے۔ اکثر سما کی محفلیں منعقد کرایا کرتے تھے اور کبھی کبھی کوئی شعر سننے پر ان پر عجیب سی کیفیت طاری ہو جاتی تھی اور آپ بے ہوش ہو جایا کرتے تھے۔ کہتے ہیں یہ بے ہوشی کبھی کبھی 7 روز تک طاری رہتی تھی۔ ان کے خلفاء میں شیخ فرید الدین شکر گنج،
بدرالدین غزنوی، برہان الدین بلئی، ضیاء الدین رومی، شمس الدین التمش، مولانا فخر الدین صحرائی، مولانا محمود بہاری، مولانا محمد عاجزی، سلطان نصیر الدین غازی اور قاضی حمید الدین ناغوری شامل ہیں۔ ان کا مزار جامع مسجد دہلی سے 11 میل دور پرانی دہلی میں قصبہ مہرولی میں واقع ہے۔ بہرحال اس حوض کی تعمیر کے سلسلے میں سلطان التمش اکثر بیشتر قطب الدین بختیار کاکی کی خدمت میں حاضر ہوتا اور ان سے جگہ کے متعلق پوچھتا کہ وہ کہاں حوض تعمیر کریں۔ اب حالت یہ تھی کہ اس حوض کی تعمیر کے لیے التمش کے ذہن میں جو مقام آتا وہ فوراً اسے جا کر دیکھتا، پھر کسی وجہ سے اس مقام کا خیال ذہن سے نکال دیتا۔ کہتے ہیں اتفاق سے ایک دن سلطان شمس الدین التمش کا گزر ایک ایسی جگہ ہوا جہاں اس نے حوض بنانے کا فیصلہ کیا اور اس جگہ کو اس نے بے حد پسند کیا۔ کہتے ہیں کچھ دیر تک التمش بڑے غور سے اس جگہ کا جائزہ لیتا رہا۔ التمش کو وہ جگہ بے حد پسند آئی۔ اس نے اسی وقت اس جگہ پر حوض کی تعمیر کا ارادہ کر لیا۔ جس روز کا یہ واقعہ ہے، کہتے ہیں اسی رات کو التمش نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی۔ التمش نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک گھوڑے پر سوار ہو کر اس منتخب مقام کی طرف تشریف لائے تھے اور التمش سے دریافت فرمایا کہ وہ کس امر کا خواہ ہے۔ خواب میں التمش نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گزارش کی کہ وہ اس جگہ ایک حوض تعمیر کروانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے التمش کی تجویز کو پسند فرمایا اور ان کے گھوڑے نے زمین پر لات ماری جس سے ایک چشمہ پھوٹ نکلا اور زور و شور سے بہنے لگا۔ التمش نے ابھی اسی قدر خواب دیکھا تھا کہ اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس وقت تھوڑی سی رات باقی تھی۔ التمش اسی وقت اٹھا اور قصر سے نکل کر قطب الدین بختیار کاکی کی خدمت میں حاضر ہوا اور بڑے ادب کے ساتھ ان سے اپنے خواب کی تمام روحداد بیان کر دی۔ کہتے ہیں قطب الدین بختیار کاکی اسی وقت التمش کے ساتھ اس جگہ گئے جہاں اس نے حوض بنانے کا ارادہ کیا تھا۔ دیکھا کہ وہاں ایک چشمہ پھوٹا ہوا تھا، اس کا پانی چاروں طرف بہنے لگا تھا۔ خدا جانے یہ واقعہ جھوٹ ہے یا سچ، لیکن کچھ لوگوں نے اس واقعے کو رد و بدل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ سلطان شمس الدین التمش کے دور میں قاضی حمید الدین ناغوری جو قطب الدین بختیار کاکی کے مریدوں میں سے شمار کیے جاتے تھے، انہوں نے دہلی میں قیام کیا۔ وہ سما اور قوالیوں کے بڑے شوقین تھے۔ انہوں نے دہلی میں ایک خانقاہ بنائی اور وہاں محفل سما اور قوالیوں کا اہتمام کرتے تھے۔ چونکہ اس طرح کی محافل منعقد کرنا قطعی طور پر شرع کے خلاف تھا، اس لیے اس دور کے مشہور علماء عماد الدین اور جلال الدین نے حمید الدین ناغوری کی اس روش کو ناپسند کیا اور ان پر اعتراض کیا کہ جو کام وہ کرتے ہیں شرعاً حرام ہے۔ لیکن حمید الدین ناغوری خانقاہ میں اپنا کام جاری رکھے ہوئے تھے، جس کی بنا پر دونوں علماء عماد الدین اور جلال الدین ان کی مخالفت پر اتر آئے۔ اس مخالفت نے طول کھینچا۔ دونوں علماء نے سلطان شمس الدین التمش سے ملاقات کی اور اس پر انکشاف کیا کہ جس طرح کی محفل یہ قاضی حمید الدین ناغوری منعقد کر رہا ہے یہ سراسر شرع کے خلاف ہے، لہذا شاہی حکم کے ذریعے اسے ممنوع قرار دینا چاہیے۔ ان علماء کے کہنے پر سلطان شمس الدین التمش نے حمید الدین ناغوری کو اپنے ہاں طلب کیا۔ قاضی عماد الدین اور جمال الدین کو بھی بلا لیا۔ اس موقع پر عماد الدین اور جمال الدین نے حمید الدین ناغوری سے پوچھا، ازرو شرع سما حرام ہے یا حلال؟ حمید الدین ناغوری اس سوال پر سٹپٹا سا گیا، گول مول سا جواب دیتے ہوئے کہنے لگا، یہ فعل اہل حال کے لیے حلال ہے اور اہل قال کے لیے حرام۔ بہرحال اس سلسلے میں التمش نے میانہ روی اختیار کی، کسی پر اس نے سختی نہ کی اور جو جس حال پر تھا اسی حال پر اسے چھوڑ دیا۔ شاید انہی وجوہات کی بنا پر کچھ لوگ التمش سے ناراض بھی ہوئے اور اس پر ایک بار قاتلانہ حملہ بھی ہوا۔ کچھ لوگوں نے جن کا تعلق دہلی سے تھا سلطان شمس الدین التمش کو ہلاک کرنے کا فیصلہ کیا اور آپس میں ملنے کے بعد یہ لاہ عمل تیار کیا کہ جس وقت التمش حالت نماز میں ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ لہٰذا ان لوگوں نے سلطان شمس الدین التمش کو ہلاک کرنے کے لیے ایک دن مقرر کیا۔ لہٰذا اس دن نماز کے وقت وہ لوگ خنجروں اور تلواروں سے لیس ہو کر مسجد میں گھس گئے۔ پہلے چند نمازیوں پر حملہ ہوئے۔ نمازیوں نے جب مزاحمت کی تو ان کے ہاتھوں کئی نمازی مارے گئے، یہاں تک کہ قاتلوں کا یہ گروہ التمش کے قریب پہنچ گیا۔ اتنی دیر میں کچھ دوسرے نمازی ان پر لپک پڑے اور اس طرح التمش ان لوگوں کے ہاتھوں ہلاک ہونے سے بچ گیا۔ قاتل خوف زدہ ہو کر مسجد سے بھاگ نکلے۔ لوگوں نے ان کا تعاقب کیا، دیواروں اور چھتوں پر چڑھ کر ان پر پتھر برسائے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس گروہ کا ایک فرد ہلاک ہو گیا اور باقی بھاگ گئے اور دہلی چھوڑ کر چلے گئے۔ سلطان شمس الدین التمش کی حکومت کے آخری زمانے میں بغداد کا مشہور و معروف عالم فخر الدین جو پورے 30 سال تک خلافت عباسیہ کی وزارت کے منصب پر سرفراز رہ چکا تھا، کسی بنا پر ناراض ہو کر بغداد سے جلا وطن ہوا اور دہلی کا رخ کیا۔ دہلی میں آ کر جب اس نے قیام کیا تو سلطان شمس الدین التمش نے اس کی شان اور مرتبے کے مطابق شاندار طریقے سے اس کا استقبال کیا اور اسے انعامات اور اعزازات سے سرفراز کر کے اپنا وزیر مقرر کیا۔ التمش کے عہد حکومت میں علماء اور انشا پردازوں کی ایک بہت بڑی جماعت بادشاہ کی سرپرستی میں
اپنی تنصیف اور تعلیم سے بہت سے لوگوں کو فائدہ پہنچاتی تھی۔ اس جماعت میں نور الدین صوفی کا نام امتیازی حیثیت رکھتا ہے۔ اس عالم فاضل شخص نے جامع الاحکامات تصنیف کی۔ اس کتاب کو التمش کے وزیر نظام الملک محمد بن ابو سعید جنیدی کے نامی سے منسوب کیا گیا۔ جس وقت سلطان شمس الدین التمش نے عجین کو فتح کیا اور وہ دہلی میں واپس آ گیا تو دہلی میں وہ آرام کرنے لگا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ یہ سفر التمش کے موافق نہ آیا اور اس کی صحت پر برا اثر پڑا اور وہ بیمار ہو گیا۔ بیماری نے اس حد تک طول کھینچا کہ التمش بستر مرگ پر لیٹ گیا۔ اس کے سالاروں، مشیروں، عمرہ اور دوسرے ہمراہی اس سفر کے دوران التمش کو اسی حالت میں اماری پر بٹھا کر دہلی لائے۔ دہلی پہنچ کر سلطان شمس الدین التمش کی حالت دن بدن خراب ہوتی چلی گئی، یہاں تک کہ 20 شعبان کو اس کا انتقال ہو گیا۔ سلطان شمس الدین التمش کے بعد اس کی اولاد میں سے ایک کے سوا کوئی ایسا نہ اٹھا جو اس جیسا ہوتا۔ اپنی زندگی میں سلطان شمس الدین التمش کو اپنے سب سے بڑے بیٹے ناصر الدین محمود سے بڑی توقعات تھی اور اسے امید تھی کہ اس کے مرنے کے بعد اس کا بڑا بیٹا ناصر الدین محمود ضرور اس کا نام روشن کرے گا۔ اسی بنا پر اس نے اپنے بیٹے کو حکمرانی میں ملوث کیا۔ پہلے اسے ہانسی کی جاگیر عطا کی گئی، اس کے بعد اودھ کی حکومت اس کے سپرد کی۔ اودھ میں اس نے بہترین کارہائے نمایاں سر انجام دیے۔ اودھ سے وہ لکھنوتی پہنچا۔ لکھنوتی کو بھی اس نے فتح کر کے اپنی باپ کی مملکت میں شامل کر لیا۔ اس کے ان کارناموں سے التمش بے حد خوش تھا اور وہ چاہتا تھا کہ اس کے بعد وہی اس کا جانشین ہو، لیکن قدرت نے اسے مہلت نہ دی اور ہلاک ہو گیا۔ اپنے بڑے بیٹے کی ہلاکت کا سلطان شمس الدین التمش کو بڑا دکھ اور صدمہ تھا۔ سلطان شمس الدین التمش کی اولاد میں سے بڑے بیٹے ناصر الدین کے بعد رکن الدین فیروز شاہ تھا۔ بھائی بہنوں میں ناصر الدین کے بعد یہی سب سے بڑا تھا۔ کہتے ہیں یہ فیروز شاہ بڑا صاحب کرم اور خوبصورت تھا، حلیم طبع مروت میں کمال کو پہنچا ہوا تھا۔ سلطان شمس الدین نے اپنے اس بیٹے کو سب سے پہلے بدایون کی جاگیر دی اور عین الملک حسین کو، جو کبھی ناصر الدین قباچہ کا وزیر ہوا کرتا تھا، اسے رکن الدین فیروز شاہ کا وزیر بنا دیا۔ جب سلطان شمس الدین گوالیار فتح کر کے دہلی لوٹا تو اس نے اپنے اس بیٹے رکن الدین فیروز شاہ کو لاہور کی حکومت دے دی۔ جب اپنی عمر کے آخری دنوں میں اپنے لشکر کے ساتھ سلطان نے ملتان کی طرف سفر شروع کیا اور بیمار ہونے کی وجہ سے واپس ہو لیا تو واپسی پر سلطان شمس الدین التمش اپنے بیٹے رکن الدین فیروز شاہ کو بھی واپس دہلی لے گیا، اس لیے کہ اپنے بڑے بیٹے ناصر الدین محمود کی وفات کے بعد رکن الدین فیروز شاہ ہی بیٹوں میں سب سے بڑا تھا اور لوگوں کی نظریں ویسے بھی اس پر جمی ہوئی تھی کہ بڑا بیٹا رکن الدین فیروز شاہ ہی سلطان شمس الدین التمش کے بعد ہندوستان کا بادشاہ بنے گا۔ جس وقت سلطان شمس الدین التمش نے وفات پائی اس وقت اس کا بیٹا رکن الدین فیروز شاہ چونکہ دہلی میں موجود تھا لہٰذا وہی تخت و تاج کا مالک بن گیا۔ سب لوگوں نے اس کی تخت نشینی پر خوشیاں منائی اور مسارت کا اظہار کیا۔ تخت نشین ہوتے ہی رکن الدین فیروز شاہ نے اپنا ظاہری رنگ اتار پھینکا اور اپنی اصلیت پر اتر آیا۔ بہت سے سنجیدہ سالار اور سردار اسے چھوڑ کر دہلی سے نکل گئے۔ ان کے جانے کے بعد رکن الدین فیروز شاہ کو کھلی چھٹی مل گئی۔ اس نے خزانوں کے دروازے کھول دیے اور عیش و عشرت میں مشغول ہو گیا۔ بیت مال کا روپیہ کثرت سے بے عمل اور بیجا صرف ہونے لگا۔ رکن الدین کو ہوس رانی اور رنگ رلیوں کی ایسی لت پڑی ہوئی تھی کہ سلطنت کے کاروبار اور قواعد اور ضوابط ابتری میں پڑ گئے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ داد و عیش میں رکن الدین فیروز شاہ بڑا سخی تھا۔ جتنا مال اس نے لوٹایا، جس کثرت سے اس نے لوگوں پر عنایات کی، جس فراوانی سے اس نے بخششیں کی، اس کی مثال بہت کم ملتی ہے۔ لیکن اس سارے اوصاف کے ساتھ ساتھ اس کی طبیعت ہوس رانی اور عیش و نشاط کی طرف مائل تھی۔ وہ صرف ایسے مشغلوں کی طرف خاص میلان رکھتا تھا۔ اکثر گویوں، مسکروں اور ہجڑوں کو خوب نوازتا، انہیں تحفے تحائف دیتا، انہیں اپنے گرد جمع کر کے رکھتا۔ رکن الدین فیروز شاہ کو بیجا مال لٹانے کا اتنا شوق تھا کہ شراب پی کر مدہوش ہو کر ہاتھی پر سوار ہو جاتا، شہر میں سے گزرتا اور خالی سونے کے سکے دائیں بائیں پھینکتا چلا جاتا۔ لوگ چنتے اور اپنا حصہ لے جاتے۔ اسے کھیل تماشے اور ہاتھیوں کی سواری کا بڑا شوق تھا۔ تمام محافظوں کو اس نے خوب نوازا اور ان پر بڑے احسان کیے۔ اس کی طبیعت ایسی تھی کہ مخلوق میں کسی کو دکھ دینے کے لیے راضی نہ تھا۔ یہی اس کی بادشاہی کے زوال کا باعث بنا۔ مورخین لکھتے ہیں بادشاہوں میں سب خصلتیں ہونی چاہیے۔ عدل ضروری ہے تاکہ رعایا اطمینان سے رہے۔ فیاضی ضروری ہے تاکہ لشکریوں کو بے اطمینانی اور بد اعتمادی نہ ہو۔ ہوس رانی، عیش و عشرت، نامحرموں اور خبیثوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے سلطنت محفوظ نہیں رہ سکتی۔ یہ خامیاں تو سلطان رکن الدین فیروز شاہ میں تھی اور جو کمی رہ گئی تھی وہ اس کی ماں نے پوری کر کے رکھ دی۔ اس کی ماں کا نام شاہ ترکان تھا اور وہ سلطان التمش کی بیویوں میں سب سے بڑی خیال کی جاتی تھی۔ سلطان شمس الدین التمش کی زندگی ہی میں حرم کی دوسری خواتین کے ساتھ اسے حسد اور عداوت پیدا ہو گئی تھی۔
سلطان کی وفات کے بعد جب سلطان رکن الدین فیروز شاہ حکمران بنا تو شاہ ترکان کو کھل کر کھیلنے کا موقع مل گیا، اس لیے کہ سلطان رکن الدین فیروز شاہ اس کا بیٹا تھا اور سلطنت کی اصل باغ دوڑ رکن الدین فیروز شاہ کی بجائے اس کی ماں شاہ ترکان کے ہاتھ میں آ گئی تھی۔ اس نے ان خواتین کو مصیبتوں کا تختہ مشق بنایا جو حرم میں داخل تھی، بعض کو ظلم و ستم سے ایسا تنگ کیا، ایسے ظلم ڈھائے کہ ان میں سے اکثر کو ہلاک کر ڈالا۔ شاہ ترکان کے یہ حالات دیکھ کر ان لوگوں کو سخت رنج پہنچا جو کاروبار حکومت انجام دینے کے ذمہ دار تھے۔ دونوں ماں بیٹے نے عیش و عشرت اور ظلم و ستم ہی پر کفایت نہ کی بلکہ اس سے بھی آگے بڑھے اور سلطان شمس الدین التمش کا سب سے چھوٹا بیٹا جس کا نام قطب الدین تھا، وہ لائق، ہونہار اور انتہا درجے کا مخلص اور جان نثار، رعایا اور سرداروں کے علاوہ عمرہ اور حکومت کے کارندوں سے اسے بڑی امیدیں وابستہ تھی۔ شاہ ترکان اور اس کے بیٹے رکن الدین فیروز شاہ نے اس کی آنکھوں میں پہلے سلائیاں پھروا کر اندھا کر دیا، پھر اسے قتل کروا دیا۔ دونوں ماں بیٹے کی اس حرکت پر بڑے بڑے سردار اور حاکم بھی دونوں کی مخالفت پر تیار ہو گئے۔ سلطان شمس الدین التمش کے بیٹے قطب الدین کا کوئی قصور نہ تھا، اس کا پہلا اور آخری جرم یہی تھا کہ وہ لائق تھا، ہونہار تھا اور یقیناً مختلف عمرہ اور عام لوگ اس کی طرف مائل ہو گئے تھے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دہلی کے لوگ دبی دبی زبانوں میں اس بات کا اظہار کرنے لگے تھے کہ رکن الدین فیروز شاہ کی جگہ قطب الدین کو دہلی کے تخت و تاج کا مالک ہونا چاہیے۔ لوگوں کی اس آواز کو رکن الدین فیروز شاہ اور اس کی ماں نے برداشت نہ کیا، لہٰذا چھوٹے شہزادے کو اندھا کر کے قتل کر دیا، اور اب ایسے ہی خطرات اس کی بہن رضیہ سلطانہ کے گرد بھی منڈلانے لگے تھے۔ اب ہندوستان کے لوگوں کے لیے دو مصیبتیں اٹھ کھڑی ہوئی۔ پہلی مصیبت خود رکن الدین فیروز شاہ تھا جس نے شب و روز عیش و عشرت میں بسر کرنے شروع کر دیے تھے اور انتظامی امور کی طرف خاطر خواہ توجہ نہ دی تھی۔ اس نے قطب الدین ایبک اور شمس الدین التمش کے دور کے جمع شدہ خزانے بڑی بے دردی سے گویوں اور بھانڈوں وغیرہ میں تقسیم کرنا شروع کر دیے تھے، اور اس کا یہ عمل عمرہ سالاروں کے علاوہ رعایا کے لیے بھی ناقابل برداشت تھا۔ لوگوں کے لیے دوسری مصیبت رکن الدین فیروز شاہ کی ماں شاہ ترکان تھی۔ یہ ایک ترک لونڈی تھی جس نے سلطان شمس الدین التمش کے حرم میں داخل ہو کر التمش پر بڑا اثر ڈالا تھا۔ یہ عورت بہت ہی کینہ پرور تھی، اس نے اپنے بیٹے رکن الدین کی عیش گوئی اور امور سلطنت سے بے تعلقی کا فائدہ اٹھایا اور التمش کی بہت سی نکاحی بیاہی بیویوں کو ذلت اور رسوائی کے ساتھ موت کے گھاٹ اتارا، اور جو بچ گئی انہیں اس نے قصر سے نکال دیا اور ظلم و ستم سے ایسا تنگ کیا کہ سلطان شمس الدین التمش کی وہ عورتیں مفلسی اور غربت کی زندگی گزارنے پر مجبور ہوئی۔ شاہ ترکان خان کا نشانہ ستم صرف وہی مظلوم عورتیں نہ بنی جو سلطان شمس الدین کے حرم میں داخل تھی، بلکہ اس حسد پیشہ عورت نے اور بہت سے لوگوں پر بھی ظلم ڈھانے شروع کر دیے تھے۔ لہٰذا لوگ اب بڑی تیزی سے شاہ ترکان اور اس کے بیٹے رکن الدین فیروز شاہ سے برہمی اور ناگواری کا اظہار کرنے لگے تھے۔ حالات کو دیکھتے ہوئے سلطان شمس الدین التمش کے ایک بیٹے غیاث الدین محمد شاہ نے، جو عمر میں رکن الدین فیروز شاہ سے چھوٹا تھا اور عہد میں حاکم تھا، سب سے پہلے اس نے رکن الدین فیروز شاہ اور اس کی ماں شاہ ترکان کے خلاف عزم بغاوت کھڑا کیا۔ اس نے بغاوت ہی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ ان دنوں لکھنوتی سے جو خزانہ دہلی آ رہا تھا اس پر حملہ آور ہو کر خزانے پر بھی اس نے قبضہ کر لیا تھا۔ جب سلطان شمس الدین کہ اس بیٹے نے عہد میں بغاوت کا اعلان کر دیا تب دوسرے علاقوں سے بھی حالات خراب ہونے کی خبریں آنے لگی۔ سب سے پہلے لاہور کے حاکم ملک علاء الدین جانی نے رکن الدین فیروز شاہ اور اس کی ماں شاہ ترکان کے مظالم کے خلاف آواز کھڑی کی اور بغاوت کا اعلان کر دیا، اور اس کے بعد ملتان کے والی عزیز الدین کبیر خانی، ہانسی کے ملک سیف الدین کوچی نے بھی دونوں ماں بیٹے کے خلاف بغاوت کھڑی کر دی۔ رکن الدین فیروز شاہ اور اس کی ماں کو ان بغاوتوں کی خبر ہوئی تو رکن الدین اپنے مخالفوں کی سرکوبی کے لیے ایک لشکر لے کر دہلی سے نکلا۔ سلطنت کے وزیر نظام الملک محمد جنیدی کو ان حالات نے خوف زدہ کر دیا۔ وہ خوف زدہ اس بنا پر ہوا کہ ہر طرف بڑے بڑے سردار اور حاکم نرگے بنا کر بغاوت پر آمادہ ہونے لگے تھے۔ ان حالات میں وزیر کے لیے ملک کو سنبھالے رکھنا یا سلطان کی طرفداری کرنا انتہائی کٹھن اور مشکل دکھائی دینے لگا تھا۔ حالات اب بڑی تیزی سے خراب ہونا شروع ہو گئے تھے، یہاں تک کہ بدایون، لاہور، ملتان اور ہانسی کے حکمرانوں نے آپس میں خط و خطابت کرنے کے بعد مشورہ کیا کہ اب کلی طور پر رکن الدین اور اس کی ماں کی اطاعت سے انکار کر دینا چاہیے اور کھلم کھلا علم سرکشی بلند کر دینا چاہیے۔ اپنے لشکر کو لے کر جب رکن الدین فیروز شاہ دہلی سے نکلا اور کیلو قری کے مقام پر پہنچا تو اس کا وزیر نظام الملک اس کے لشکر سے نکل کر کول کے مقام پر پہنچا اور بدایون کے حاکم عز الدین کے ہاں پناہ لی۔ عز الدین پہلے ہی رکن الدین فیروز شاہ اور اس کی ماں کے خلاف بغاوت کھڑی کر چکا تھا، لہٰذا عز الدین اور وزیر مملکت نظام الملک دونوں کول نکل کر لاہور کی طرف روانہ ہوئے۔ لاہور کے امیروں اور معزز لوگوں نے دونوں سے پورا تعاون کیا اور ان کی رائے سے اتفاق کرتے ہوئے رکن الدین فیروز شاہ اور اس کی ماں سے معرکہ آرائی کی تیاریاں کرنے لگے۔ رکن الدین کو جب خبر ہوئی کہ سب سے پہلے پنجاب سے اس کے خلاف بہت بڑی بغاوت اٹھنے والی ہے،
اس کا خیال تھا کہ اگر یہ باغی کامیاب ہو گئے تو اسے تخت و تاج سے محروم کر کے رکھ دیں گے، لہٰذا دوسرے علاقوں کی طرف جانے کی بجائے اس نے اپنے لشکر کا رخ موڑا اور پنجاب کا راستہ لیا۔ رکن الدین جب اپنے لشکر کے ساتھ لاہور کی طرف جاتے ہوئے منصوریہ کے کرب و جوار میں پہنچا تو اس کے لشکر میں سلطان شمس الدین التمش کے دور کے بڑے بڑے جو عمرا تھے انہوں نے آپس میں صلاح مشورہ کیا۔ ان میں زیادہ تر قابل ذکر تاج الدین، بہاول الدین، حسن کریم الدین، ضیاء الملک، خواجہ رشید اور امیر فخر الدین شامل تھے۔ یہ بڑی رازداری کے ساتھ رکن الدین فیروز شاہ کے لشکر سے علیحدہ ہوئے اور دہلی کی طرف بھاگ گئے۔ دہلی پہنچ کر انہوں نے دہلی کے عمرا سے بھی مشورہ کیا اور آخر وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ رکن الدین فیروز شاہ اور اس کی ماں شاہ ترکان حکومت کا کاروبار چلانے کے قابل نہیں ہیں، لہٰذا ان کی جگہ سلطان شمس الدین التمش کی لائق اور فائق بیٹی رضیہ سلطانہ کو ہندوستان کا حکمران بنا دیا جائے۔ اس طرح دہلی کے عمرا نے مل کر رکن الدین فیروز شاہ کی بجائے شمس الدین التمش کی بڑی بیٹی رضیہ سلطانہ کو اپنا فرما روا تسلیم کر کے تخت شاہی پر بٹھا دیا۔ رضیہ سلطانہ نے اپنی سوتیلی ماں جس نے لوگوں پر بے حد مظالم کیے تھے، جس کا نام شاہ ترکان تھا، گرفتار کر کے نظر بند کر دیا۔ رکن الدین فیروز شاہ کو جب اپنی ماں کے گرفتار اور نظر بند ہونے کی اطلاع ملی اور یہ بھی پتہ چلا کہ دہلی کے عمرا نے اس کی جگہ رضیہ سلطانہ کو حکمران بنا دیا ہے، تو رضیہ سلطانہ کی تخت نشینی کی خبر سن کر وہ دہلی کی طرف بڑی تیزی سے بڑھا۔ اس وقت رکن الدین فیروز شاہ کے پاس خاصا بڑا لشکر تھا۔ جس وقت وہ دہلی کے نواح میں لشکر کے ساتھ قیلو خری کے مقام پر پہنچا تو دہلی شہر سے رضیہ سلطانہ بھی اپنا لشکر لے کر نکلی۔ دہلی کے نواح میں رضیہ سلطانہ کا مقابلہ اپنے سوتیلے بھائی رکن الدین فیروز شاہ کے ساتھ ہوا۔ دونوں میں جنگ ہوئی۔ اس کے نتیجے میں رضیہ سلطانہ کے ہاتھوں رکن الدین کو بدترین شکست ہوئی، اسے گرفتار کر لیا گیا اور ایک قلعے میں نظر بند کر دیا گیا۔ کچھ دنوں بعد رکن الدین نے اس عالم اسیری میں وفات پائی۔ اس رکن الدین نے صرف 6 مہینے اور 8 دن حکومت کی۔ اب ہندوستان کی حکمران سلطان شمس الدین کی چہیتی بیٹی رضیہ سلطانہ تھی۔ رضیہ سلطانہ میں ایک حکمران کی ساری صفات پائی جاتی تھی، عقل و فہم، حسن و تدبیر اور سیاست کے لحاظ سے رضیہ سلطانہ اپنے زمانے کے بہترین مردوں کا جواب تھی۔ انسان کی صلاحیتوں کو جانچنے والوں کو رضیہ سلطانہ میں سوائے ایک عورت ہونے کے کوئی دوسرا عیب نہیں ملتا تھا۔ اس کا عورت ہونا ہی کچھ لوگوں کی نگاہوں میں کٹکتا تھا کہ عورت کو کیوں ان پر مسلط کر دیا گیا ہے اور ان کا حکمران بنا دیا گیا ہے۔ رضیہ سلطانہ کا یہ شعار اور طریقہ تھا کہ وہ قرآن مقدس کی تلاوت بے حد ادب اور تعظیم کے ساتھ کرتی تھی۔ مذہبی معلومات کے علاوہ دوسرے علوم و فنون میں بھی اس کی بڑی گہری نظر تھی۔ شمس الدین التمش اپنی اولاد میں سے رضیہ سلطانہ کو بیٹوں سے بھی بڑھ کر چاہتا تھا اور پیار کرتا تھا۔ ایک لحاظ سے سلطان شمس الدین رضیہ سلطانہ کو اپنا بیٹا ہی خیال کرتا تھا۔ سلطان التمش کے زمانے ہی سے رضیہ سلطانہ سلطنت کے انتظامی امور میں دلچسپی لیا کرتی تھی اور اپنے باپ کے زمانے میں حکومت کے بہت سے اہم اور پیچیدہ مسائل میں اس کی رائے حرف آخر کا درجہ رکھتی تھی۔ التمش کو اپنی بیٹی رضیہ سلطانہ کی فہم و فراست پر بھی بے حد اعتماد تھا اور اسی وجہ سے وہ امور سلطنت میں اپنی بیٹی کی مداخلت کو پسند کیا کرتا تھا۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جب سلطان شمس الدین التمش نے گوالیار کو فتح کیا تو اس فتح کے بعد التمش نے اپنے چند خاص عمرا کو اپنے پاس جمع کیا اور ان کی موجودگی میں اس نے اپنے بیٹوں کے بجائے رضیہ سلطانہ کو اپنا جانشین مقرر کیا تھا۔ اس موقع پر ان عمرا نے التمش سے سوال کیا، آخر بیٹوں کے ہوتے ہوئے ایک بیٹی کو وارث تاج و تخت قرار دینے میں آپ کے پاس کون سی حکمت ہے؟ اس سوال کا جو جواب سلطان شمس الدین التمش نے دیا وہ بڑا درس آمیز اور عبرت انگیز تھا۔ اپنے عمرا کو مخاطب کرتے ہوئے سلطان نے کہا، میں اپنے بیٹوں کی عادات اور اطوار اور ان کے کردار اور چال چلن سے اچھی طرح واقف ہوں۔ اس وقت میں ہندوستان کا حکمران ہوں اور میرے ہوتے ہوئے وہ نہ صرف ہر لحاظ سے میرے دست نگر ہیں بلکہ بری طرح شراب نوشی اور عیش و عشرت میں مشغول رہتے ہیں۔ اس وجہ سے میں انہیں حکمرانی کے قابل نہیں سمجھتا۔ جہاں تک میری بیٹی رضیہ سلطانہ کا تعلق ہے تو وہ سمجھدار ہے، عقل مند، فہم و فراست میں یکتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کو میں اپنے بیٹوں پر اس لیے ترجیح دیتا ہوں کہ اگرچہ وہ بظاہر ایک عورت ہے لیکن عقل اور پختگی کے لحاظ سے وہ حقیقت میں مرد ہے۔ بہرحال رضیہ سلطانہ ہندوستان کے تاج و تخت پر جلوہ افروز ہوئی۔ اپنی حکومت کے شروع دور ہی سے اس نے حکمرانی کے فرائض کو انتہائی خوش اسلوبی سے سر انجام دینا شروع کیا تھا۔ حکمران بننے کے بعد اس نے پردہ ترک کر دیا تھا اور مردانہ لباس زیب تن کر کے اپنے باپ کی طرح دربار منعقد کیا کرتی تھی۔ اس کے باپ شمس الدین التمش کے عہد کے تمام قاعدے، ضابطے، اصول اور قانون جو اس کے بیٹے رکن الدین فیروز شاہ کے عہد میں بالکل ختم کر دیے گئے تھے یا التوا میں ڈال دیے گئے، رضیہ نے ان سب ضابطوں، قوانین، اصولوں کو پھر بحال کیا۔ رضیہ نے حکومت کے فرائض انجام دینے کے سلسلے میں اپنے باپ کی پوری پیروی کی۔ انصاف اور جود رسی کو اس نے اپنا شعار بنایا تھا۔
جب رضیہ نے عنان حکومت اپنے ہاتھ میں لی تو چند نامی گرامی امراء جن میں نظام الملک جنیدی، وزیر سلطنت علاء الدین شیرخانی اور ملک سیف الدین کوچی وغیرہ تھے، انہوں نے آپس میں صلاح مشورہ کرنے کے بعد رضیہ کے خلاف علم بغاوت کھڑا کر دیا۔ ان امراء نے باہمی مشورے سے ملک کے دوسرے امراء اور جاگیرداروں کو بھی اپنا ہم نوا بناتے ہوئے رضیہ سلطانہ کے خلاف اکسایا۔ اس طرح انہوں نے رضیہ سلطانہ کے خلاف اپنی طاقت اور قوت کو مضبوط اور مستحکم بنانا شروع کر دیا تھا۔ ان حالات میں سب سے پہلے اودھ کا جاگیردار ملک نصیر الدین حرکت میں آیا۔ جب اسے ان امراء کی رضیہ سلطانہ کے خلاف بے وفائی کا حال معلوم ہوا تو اس نے رضیہ سلطانہ کی مدد کرنے کا تہیہ کر لیا اور ایک لشکر لے کر دہلی کی طرف روانہ ہوا تاکہ ان باغی امراء کے خلاف رضیہ سلطانہ کی مدد کرے۔ نصیر الدین دریائے گنگا کو پار کر کے ابھی آگے بڑھا ہی تھا کہ باغی امراء نے اس پر حملہ کر دیا۔ باغی امراء اس وقت تک بہت بڑا لشکر جمع کر چکے تھے، لہٰذا اس ٹکراؤ کے نتیجے میں ملک نصیر الدین کو شکست ہوئی، اسے گرفتار کر لیا گیا۔ ملک نصیر الدین کی صحت پہلے ہی اچھی نہ تھی، بیمار رہتا تھا، اس لیے اس شکست کے بعد وہ ویسے ہی فوت ہو گیا۔ رضیہ سلطانہ کو جب امراء کی بغاوت اور سرکشی کا علم ہوا تو وہ بڑی برہم ہوئی، لیکن وہ ان سے خوف زدہ نہ ہوئی۔ بڑے دانشمندانہ طریقے سے اس نے ان ہنگاموں اور باغیوں کے خلاف حرکت میں آنے کا فیصلہ کر لیا، اور اس کا فیصلہ بہت اچھا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ ایک ایک امیر کو علیحدہ کر کے اس سے نمٹے اور وہ ایسا کرنے میں کامیاب ہوئی۔ سب سے پہلے وہ سیف الدین کے خلاف حرکت میں آئی۔ سیف الدین کے ساتھ اس کا بھائی بھی بغاوت اختیار کر چکا تھا۔ رضیہ سلطانہ نے دونوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس کے بعد علاء الدین شیرخانی کا نمبر آیا۔ رضیہ اس سے بھی ٹکرائی اور اسے بھی ہلاک کر دیا اور اس کا سر دہلی میں لایا گیا۔ اب آخر میں نظام الدین میدان جنگ میں رہ گیا۔ وہ بھاگ کھڑا ہوا، لیکن وہ بھی انہی دنوں مارا گیا۔ ان امیروں کو مناسب اور موزوں طریقے سے ختم کرنے کے بعد ہندوستان میں رضیہ سلطانہ کے روب و داب کا سکہ چاروں طرف بیٹھ گیا۔ لوگ اس کے دبدبے میں آ گئے اور یہ خیال کرنے لگے کہ رضیہ سلطانہ واقعی مردوں کی طرح حکومت کرنے کے قابل ہے اور حکومت کر سکتی ہے۔ ان کارروائیوں سے سارا ملک باغیوں اور سرکشوں کے ہنگامہ خیزیوں سے پاک ہو گیا تھا۔ اب ایک بار پھر رضیہ نے حکومت کی بنیادوں کو پوری طرح مضبوط اور مستحکم بنا کر حکومت کے بڑے بڑے عہدے اپنے مشہور اور قابل امیروں کے سپرد کیے۔ سب سے پہلے رضیہ سلطانہ سابق وزیر مملکت نظام الملک کے نائب خواجہ مہدی غزنوی کو وزارت کے منصب پر سرفراز کیا اور اس کو نظام الملک ہی کا خطاب دیا۔ لشکریوں کا کمانڈر اس نے سیف الدین ایبک کو مقرر کیا اور اسے قتل خان کا خطاب دیا گیا۔ قیبر خانی، جس کا پورا نام عز الدین کبیر خانی تھا، اسے ریہور کا حاکم مقرر کیا گیا۔ اسی طرح رضیہ سلطانہ نے لکھنوتی، دیبل، سندھ اور دوسرے مقامات کی حکومتیں بھی اپنے نامی گرامی اور قابل اعتماد امراء کے سپرد کی، اور سب دارالسلطنت دہلی سے اپنی اپنی تقرری کا فرمان لے کر اپنے اپنے علاقوں کو روانہ ہو گئے۔ کچھ عرصے حالات ٹھیک چلتے رہے، پھر خرابی نے نمودار ہونا شروع کیا۔ ہوا یوں کہ لشکریوں کا سالار اعلیٰ سیف الدین فوت ہو گیا اور اس کی جگہ اپنے ایک سالار قطب الدین کو رضیہ سلطانہ نے لشکریوں کا سالار اعلیٰ مقرر کیا۔ قطب الدین کو لشکریوں کا سالار بنانے کے بعد رضیہ نے اسے رنتھن بور کو فتح کرنے کے لیے روانہ کیا۔ قطب الدین رنتھن بور پہنچا۔ سب سے پہلے اس نے وہاں ان مسلمانوں کو آزاد کروایا جو التمش کے دور میں وہاں ہندوؤں کی اسیری میں زندگی بسر کر رہے تھے۔ اس موقع پر قطب الدین نے یہ کوتاہی کی کہ رنتھن بور پر حملہ آور ہونے کی بجائے وہ ویسے ہی دہلی میں واپس آ گیا۔ دہلی میں ابھی تک کچھ باغی عناصر موجود تھے۔ جس وقت قطب الدین لشکر کو لے کر رنتھن بور کی طرف روانہ ہوا تو اس کی غیر موجودگی میں حالات میں تبدیلی ہونا شروع ہوئی۔ رضیہ سلطانہ کو نہ جانے کیا ہوا کہ اس نے کچھ عہدوں میں تبدیلی کر دی۔ ملک اختیار الدین الپتگین کو امیر حاجب مقرر کر دیا گیا۔ جمال الدین یاقوت، جو ایک حبشی غلام تھا اور داروغہ استبل تھا، وہ بالکل دربار شاہی پر چھا گیا۔ یاقوت حبشی نے رضیہ سلطانہ کے دل میں کچھ ایسا گھر کر لیا کہ تھوڑے ہی عرصے میں رضیہ سلطانہ نے اسے استبل کے داروغہ سے اٹھا کر امیر امرا بنا دیا۔ اس کا اثر رسوخ یہاں تک بڑھا کہ جب رضیہ سلطانہ گھوڑے پر سوار ہونے لگتی تو وہ اس کو گھوڑے پر بٹھاتا۔ یاقوت کا یہ اقتدار و منصب دیکھ کر دربار کے تمام امرا اس کی جان کے دشمن ہو گئے اور رضیہ سلطانہ کے اقبال کا ستارہ تاریکی کی طرف رواں ہو گیا۔ سب سے پہلے رضیہ سلطانہ کے خلاف چنگاری لاہور سے پھوٹی۔ لاہور کے حاکم ملک عز الدین کو جب خبر ہوئی کہ جمال الدین یاقوت، جو ایک حبشی غلام ہے، اسے داروغہ استبل سے ترقی دے کر امیر امرا مقرر کر دیا گیا ہے، تب وہ بڑا بگڑا۔ امیر امرا مقرر کیے جانے کا مطلب یہ تھا کہ سارے امرا کو یاقوت حبشی کے تحت کر دیا گیا تھا۔ ان حالات میں لاہور کے حاکم عز الدین نے رضیہ سلطانہ کے خلاف بغاوت کھڑی کر دی۔ رضیہ سلطانہ نے لاہور کے حاکم عز الدین کی بغاوت کو ختم کرنے کے لیے دہلی سے کوچ کیا۔ وہ لشکر کی کمانداری خود کر رہی تھی۔ اب ملک عز الدین رضیہ سلطانہ کو اپنی بیٹی کی طرح خیال کرتا تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ جو لشکر اس کے خلاف لڑنے کے لیے آ رہا ہے اس کی کمانداری رضیہ سلطانہ خود کر رہی ہے تو اس نے رضیہ سے جنگ کرنا مناسب نہ سمجھا اور اسے ٹکرانے کی بجائے اس کی اطاعت گزاری کا اقرار کر کے خاموشی اختیار کر لی۔
رضیہ کو عز الدین کا یہ انداز اطاعت بہت پسند آیا اور اس نے خوش ہو کر لاہور کی حکومت کے ساتھ ساتھ ملتان کی حکومت بھی ملک عز الدین کو سونپ دی۔ اس سال بٹھنڈا شہر کے حاکم ملک التونیا نے بھی رضیہ سلطانہ کے خلاف بغاوت کر دی۔ ملک التونیا کا شمار ترکنان چہلگانی میں کیا جاتا تھا۔ ترکنان چہلگانی وہ اشخاص تھے جو التمش کے 40 غلاموں میں بڑے بڑے عہدوں پر فائز تھے۔ بٹھنڈا کے حاکم ملک التونیا کو، جس کی سلطان شمس الدین التمش کے دور میں بڑی قدر و قیمت تھی، اس کی بغاوت کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ جمال الدین یاقوت کے عصر اقتدار کو قطعاً پسند نہیں کرتا تھا اور اس حبشی کے اقتدار ہی سے تنگ آ کر اس نے رضیہ کے خلاف بغاوت کر دی تھی۔ رضیہ سلطانہ کو جب بٹھنڈا کے حاکم ملک التونیا کی اس بغاوت کی خبر ہوئی تو وہ بھی ایک لشکر لے کر نکلی تاکہ التونیا پر حملہ آور ہو کر بغاوت اور سرکشی کا خاتمہ کر دے، لیکن راہ صحیح میں ملک التونیا کے کچھ حمایتی دستوں نے اس پر چھاپا مارا۔ اس معرکے میں ملک التونیا کے لشکر کو فتح ہوئی۔ رضیہ سلطانہ کو شکست کا منہ دیکھنا پڑا۔ یاقوت حبشی موت کے گھاٹ اتار دیا گیا اور رضیہ سلطانہ کو قید کر کے بٹھنڈا کے قلعے میں نظر بند کر دیا گیا۔ دہلی سے رضیہ کی غیر حاضری نے ایک اور انقلاب برپا کیا۔ رضیہ سلطانہ تو بٹھنڈا کے قلعے میں قید ہو چکی تھی، اب سلطنت کا کاروبار چلانے کے لیے کوئی بھی نہ تھا۔ یاقوت حبشی غلام بھی مارا جا چکا تھا، لہٰذا دہلی کے عمرا نے باہم مشورہ کیا اور وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ سلطان شمس الدین التمش کے بیٹے بہرام شاہ کو تخت و تاج کا وارث بنا دیا جائے۔ چنانچہ اس فیصلے پر عمل درآمد کیا گیا اور رضیہ سلطانہ کی جگہ سلطان شمس الدین التمش کے دوسرے بیٹے بہرام شاہ کو ہندوستان کا بادشاہ بنا دیا گیا۔ دوسری طرف بٹھنڈا میں بھی ایک انقلاب برپا ہوا۔ رضیہ سلطانہ نے بٹھنڈا کے حاکم ملک التونیا سے شادی کر لی۔ رضیہ اور ملک التونیا نے آپس کے صلاح مشورے کے بعد آس پاس کے جنگجو کھوکروں، جاٹوں اور دیگر جنگجو عناصر کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ اس طرح ملک التونیا اور رضیہ سلطانہ نے ایک زبردست لشکر تیار کر لیا اور دہلی پر حملہ آور ہونے کے لیے روانہ ہوئے۔ نئے بادشاہ بہرام شاہ نے اپنے لشکر کی کمانداری بلبن کے حوالے کی۔ یہ وہی بلبن تھا جو پہلے غلام رہا، بعد میں ترقی کرتے ہوئے ہندوستان کا سلطان بھی بنا۔ بلبن التمش کا داماد بھی تھا۔ لشکر لے کر بلبن آگے بڑھا۔ راستے ہی میں دونوں لشکروں کا آمنا سامنا ہوا۔ دونوں کے درمیان ایک زبردست جنگ ہوئی۔ اس جنگ کے نتیجے میں رضیہ سلطانہ اور ملک التونیا کو شکست ہوئی، بلبن کو فتح نصیب ہوئی۔ رضیہ اور ملک التونیا میدان جنگ سے بھاگ کر بٹھنڈا میں جا پناہ گزین ہوئے۔ رضیہ سلطانہ اس شکست سے بڑی برہم اور آزردہ خاطر ہوئی۔ اس کی بے چین اور اقتدار پسند طبیعت نے اسے آرام سے نہ بیٹھنے دیا اور اپنے منتشر لشکر کو اثر نو مرتب کر کے ایک بار پھر دہلی پر حملہ آور ہونے کے لیے روانہ ہوئی۔ نئے بادشاہ بہرام شاہ نے اس بار بھی اس کا مقابلہ کرنے کے لیے بلبن ہی کو روانہ کیا۔ ایک مقام کیتھل کے قریب ایک بار پھر دونوں لشکر آپس میں ٹکرائے۔ خوفناک معرکہ آرائی ہوئی۔ رضیہ سلطانہ کی بدقسمتی کہ اس بار بھی اسے بلبن کے ہاتھوں شکست ہوئی اور بلبن کامیاب اور فتح مند رہا۔ اس شکست کے بعد رضیہ سلطانہ اور ملک التونیا دونوں میاں بیوی میدان جنگ سے بھاگ نکلے، لیکن چند زمینداروں نے انہیں گرفتار کر لیا۔ اس طرح دونوں میاں بیوی کو قتل کر کے ان کا خاتمہ کر دیا گیا۔ رضیہ سلطانہ نے 3 سال 6 دن تک حکومت کی۔ رضیہ کے زوال پر مورخین نے بہت کچھ لکھا ہے، لیکن اس کی ناکامی اور اس کے زوال کی سب سے بڑی وجہ یاقوت حبشی تھا، جسے رضیہ سلطانہ ایک دم نہ جانے کن وجوہات کی بنا پر داروغہ استبل سے اٹھا کر امیر عمرہ کے عہدے پر فائز کر دیا تھا۔ اب ہندوستان میں رضیہ سلطانہ کی جگہ بہرام شاہ بادشاہ بن گیا تھا۔ اس کے دور حکومت میں 2 اشخاص نے بڑی ترقی کی اور وہ سیاہ و سفید کے مالک بن گئے۔ ان 2 سرداروں میں سے ایک کا نام الپتگین اور دوسرے کا نام نظام الملک تھا۔ حکومت کے کاموں میں الپتگین اور نظام الملک ایسے چھائے کہ لوگ یہ محسوس کرنے لگے کہ ہندوستان کا بادشاہ بہرام شاہ نہیں بلکہ الپتگین اور نظام الملک ہے، جس کے ہاتھوں میں اصل اقتدار ہے، اس لیے وہ دونوں جو چاہتے کرتے۔ اس کے علاوہ ان دونوں کے سامنے بہرام شاہ کی حیثیت شطرنج کے مہرے سے زیادہ نہ تھی۔ الپتگین بڑا سازشی قسم کا انسان تھا اور وہ حکومت پر حاوی ہو کر سارے امور اپنے ہاتھ میں لینے پر تلا ہوا تھا، لہٰذا اس موقع پر اس نے ایک بہت بڑا قدم اٹھایا۔ وہ چاہتا تھا کہ کسی نہ کسی طرح اس کا رشتہ شاہی خاندان سے جڑ جائے اور آنے والے وقت میں بہرام شاہ کو ایک طرف کر کے وہ خود ہندوستان کا حکمران بن جائے۔ اس خواہش کو سامنے رکھتے ہوئے الپتگین نے اپنے عارضی اقتدار سے فائدہ اٹھا کر شاہی خاندان سے رشتہ ناتا جوڑا اور بہرام شاہ کی بہن سے، جو پہلے قاضی اختیار الدین کی بیوی تھی، شادی کر لی۔ اب بادشاہ کی بہن سے شادی کرنے کے بعد الپتگین کی اہمیت بڑی بڑھ گئی اور وہ شاہی خاندان کا ایک فرد کہلانے لگا تھا۔ ظاہری شان و شوکت کے لحاظ سے بھی الپتگین کی حویلی شاہی دربار سے کم نہ تھی اور اس کی ڈیوڑی پر بھی بادشاہ کے دروازے کی طرح ہاتھی جھومتا تھا۔ الپتگین اور نظام الملک کے اس بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کو دیکھتے ہوئے بہرام شاہ کے دل میں بھی خوف پیدا ہوا۔ الپتگین اور نظام الملک کا اثر و رسوخ جب حد سے بڑھنے لگا
تب بہرام شاہ نے ان دونوں کا خاتمہ کرنے کا تہیہ کر لیا۔ بہرام شاہ کو یقین ہو گیا تھا کہ آنے والے دور میں یہ دونوں اس کی بادشاہت کے لیے ضرور کسی مصیبت کا پیش خیمہ اور کسی خونی انقلاب کے محرک بن جائیں گے، لہٰذا اس نے اندر ہی اندر دونوں سے خصوصیت کے ساتھ الپتگین سے چھٹکارا حاصل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ اس لیے کہ بہرام شاہ اس حق میں بھی نہیں تھا کہ الپتگین اس کی بہن سے شادی کرے، لیکن الپتگین کا اثر و رسوخ اس قدر بڑا ہوا تھا کہ اس موقع پر بہرام شاہ اس کے آڑے نہ آ سکا۔ بہرام شاہ کو جب یقین ہو گیا کہ الپتگین اور اس کا دست راست نظام الملک اب حد سے بڑھتے جا رہے ہیں، تب اس نے 2 ترک جنگجوؤں کو اپنے اعتماد میں لیا۔ یہ ترک بلا کے جفا کش اور تیگ زن تھے۔ انہیں اپنے پاس بلا کر بہرام شاہ نے انہیں ہدایت کی کہ وہ الپتگین اور نظام الملک پر دیوانوں کی طرح حملہ کر کے دونوں کو موت کے گھاٹ اتار دیں۔ انہیں یہ بھی سمجھایا کہ وہ سارے عمرہ کا ایک دربار منعقد کرے گا، اس دربار کے اندر وہ دونوں پاگلوں اور مجنونوں کی طرح جھومتے ہوئے آئے، کچھ لوگوں کے ساتھ پاگلوں کی طرح گفتگو اور حرکات کرے، اس کے بعد اپنی کارروائی کی ابتدا کریں۔ یہ سارا معاملہ طے کرنے کے بعد بہرام شاہ نے شاہی محل کے اندر سلطنت کے معززین کا دربار شاہی منعقد کیا۔ بہرام شاہ کی ہدایت پر وہ دونوں ترک لشکری بھی اس وقت دربار میں داخل ہوئے جب سب عمرہ جمع ہوئے تھے۔ وہ پاگلوں اور دیوانوں کی طرح جھومتے ہوئے دربار میں داخل ہوئے اور کسی بے مہار جانور کی طرح الٹی سیدھی حرکت کرنے لگے تھے۔ الپتگین اس وقت امیروں کی اگلی صف میں کھڑا تھا۔ اس نے جب ان لشکریوں کی ناشائستہ حرکات پر انہیں ڈانٹا تو ان خود ساختہ دیوانوں نے اس ڈانٹ پیٹ سے فائدہ اٹھایا اور موقع پا کر الپتگین پر خنجر سے ایسا وار کیا کہ وہ وہیں ڈھیر ہو کر تڑپنے لگا۔ الپتگین کو ختم کرنے کے بعد وہ مصنوعی دیوانے اب نظام الملک کی طرف بڑھے اور اس پر بھی حملہ کیا۔ نظام الملک کے بازو پر تلوار کے 2 وار آئے۔ اس موقع پر ارد گرد کے تمام عمرہ اپنی صفوں سے اٹھ کر دوڑے اور انہوں نے نظام الملک کو ان دونوں لشکریوں سے نجات دلائی۔ بہرام شاہ نے اس موقع پر اپنے آپ کو اس سارے ہنگامے سے بے تعلق ثابت کرنے کے لیے عمرہ کو دھوکہ دیا اور ان دونوں لشکریوں کو گرفتار کر کے قید خانے میں بھجوا دیا۔ کیونکہ یہ سارا کھیل بہرام شاہ کا رچایا ہوا تھا، لہٰذا کچھ ہی دن بعد بہرام شاہ نے ان دونوں لشکریوں کو رہا کر دیا۔ اب الپتگین تو مارا گیا تھا، جبکہ زخموں کی وجہ سے نظام الملک کچھ دن تک صاحب فراش رہا۔ جب صحت یاب ہوا تو وہ حسب معمول دربار میں حاضر ہو کر وزارت کے فرائض انجام دینے لگا۔ انہی دنوں بہرام شاہ نے اپنا امیر حاجب ایک شخص بدرالدین کو مقرر کیا تھا، اور یہ بدرالدین نظام الملک سے سخت برگشتہ تھا۔ نظام الملک اسے پسند نہیں کرتا تھا اور نظام الملک اس سے متنفر تھا۔ بدرالدین نظام الملک سے آگے نکلنے کے لیے ہر وقت اس کے زخموں کو تازہ کرتا رہتا تھا۔ کچھ دنوں بعد یہ بدرالدین کچھ مفسدوں کے اکسانے پر خود بہرام شاہ کے بھی خلاف ہو گیا۔ بادشاہ کے خلاف ہونے کے بعد بدرالدین نے کچھ اور سالاروں کو اپنے ساتھ ملایا، اور جب دیکھا کہ کافی بڑے بڑے سالار اس کے حمایتی ہو گئے ہیں تو اس نے بہرام شاہ کی معزولی کا منصوبہ پیش کر دیا۔ اس موقع پر ایک امیر نے 2 رخی سے کام لیا۔ اس نے اس واقعے کی اطلاع بہرام شاہ کو کر دی اور بہرام شاہ نے ایک نمائندہ اس وقت ان سرداروں کے اندر بھجوا دیا جس وقت وہ بہرام شاہ کے متعلق کوئی فیصلہ کرنے کے لیے ایک جگہ جمع ہوئے تھے۔ بہرام شاہ کا یہ آدمی ایک اجنبی کی طرح اس مجلس مشاورت میں شرکت کی اور ایک طرف کھڑا ہو گیا تاکہ وہ سب باتیں سن کر واپس جا کر بہرام شاہ سے بیان کر دے۔ وہ سردار جو اندر ہی اندر بہرام شاہ سے ملا ہوا تھا اور دوسرے سرداروں کا ساتھ بھی دے رہا تھا، وہ دوسرے سرداروں کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے بڑا محتاط رویہ اختیار کیے ہوئے تھا۔ ہر بات پر ہاں ہاں کر کے مشوروں میں شرکت کی اور ہر بات کو کسی اور وقت کے لیے ٹالتا رہا۔ جب یہ مجلس عروج پر تھی تو بہرام شاہ کے آدمی نے اس مجلس کی پوری تفصیل جا کر بہرام شاہ سے کہہ دی تھی۔ بہرام شاہ اس وقت اس مجلس میں پہنچ گیا، اس کے ساتھ اس کے محافظ دستے بھی تھے، اور مفسدوں کی اس جماعت کو اس نے فوراً منتشر کر کے رکھ دیا اور بدرالدین کو اس نے بدایون روانہ کر دیا۔ اب بہرام شاہ الپتگین کی طرح بدرالدین سے بھی اپنی سلطنت کے لیے خطرہ محسوس کرنے لگا تھا۔ ایک بار جس وقت بدرالدین بدایون سے دہلی پہنچا اور اپنے دستے راز تاج الدین سے ملا تو بہرام شاہ فوراً حرکت میں آیا اور بدرالدین کے ساتھ اس کے دستے راز تاج الدین کو بھی اس نے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اب ان دونوں کے 2 ساتھی باقی رہ گئے تھے، ایک قاضی جلال الدین کاشانی جسے اس کے عہدے سے محروم کر دیا گیا تھا، دوسرا قاضی مارہرہ۔ دونوں کو ہاتھی کے پاؤں سے باندھ کر کچلوا دیا گیا تھا۔ ان زبردست اقدام کی وجہ سے لوگوں میں سخت خوف و ہراس پھیل گیا۔ لشکری بھی بہرام شاہ سے ناراض ہو گئے۔ نظام الملک تو پہلے ہی بہرام شاہ سے برگشتہ تھا۔ ان حالات کو دیکھ کر اس نے عوام کو بادشاہ کے خلاف بھڑکایا۔ ان سب باتوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ بہت سے لوگ بہرام شاہ کے خون کے پیاسے ہو گئے۔ بہرام شاہ کی بدقسمتی کے ان دنوں منگولوں نے ہندوستان پر حملہ کر دیا
ان دنوں لاہور کا حاکم ایک شخص ملک قداکش تھا۔ قداکش کے رویے کی وجہ سے لاہور میں جو حفاظتی لشکر تھا اس میں نااتفاقی تھی، اور جب منگول حملہ آور ہوئے تو قداکش نے لشکر کے اندر نااتفاقی دیکھ کر یہ ناشائستہ حرکت کی کہ آدھی رات کے وقت سالاروں کی آنکھ بچا کر بھاگ نکلا اور سیدھا دہلی پہنچا۔ تو قداکش کے بھاگ جانے کی وجہ سے منگولوں کو کھلی چھٹی مل گئی۔ منگول لاہور شہر میں داخل ہوئے، جی بھر کر انہوں نے لاہور شہر کو لوٹا اور برباد کیا۔ بہت سے لوگوں کو انہوں نے گرفتار کر لیا۔ جب بہرام شاہ کو ان حالات کی خبر پہنچی تو اس نے شاہی محل میں تمام امراء کو جمع کیا اور ان سے اپنی اطاعت کا جدید اقرار لیا، ساتھ ہی منگولوں سے نمٹنے کے لیے صلاح مشورہ کیا۔ آخر اس نتیجے پر پہنچے کہ نظام الملک اور ایک دوسرے سالار قطب الدین حسن گوری کو لشکر دے کر منگولوں کا مقابلہ کرنے کے لیے روانہ کیا جائے۔ چنانچہ یہ دونوں حضرات دوسرے امراء کے ساتھ ایک بہت بڑا لشکر لے کر لاہور کی طرف روانہ ہوئے۔ جب لشکر دریائے بیاس کے کنارے قصبہ سلطان پور کے قریب پہنچا تو نظام الملک نے ایک سازش تیار کی، اس لیے کہ نظام الملک پہلے ہی بہرام شاہ سے ناراض تھا۔ اپنے ساتھی امراء کو بہرام شاہ سے ناراض کرنے کے لیے نظام الملک نے ایک عجیب و غریب رویہ اختیار کیا۔ دریائے بیاس کے کنارے قیام کر کے نظام الملک نے بہرام شاہ کے نام خط لکھ کر بھیجا۔ خط کا مضمون کچھ اس طرح تھا: آپ نے جن منافق سرداروں کو میرے ساتھ روانہ کیا ان کے ساتھ مل کر کام کرنا بہت دشوار ہے، یا تو آپ خود یہاں تشریف لے آئیں ورنہ مجھے اجازت دیں کہ میں قطب الدین حسن گوری کے مشورے سے جو مناسب سمجھوں امیروں کے ساتھ سلوک کروں۔ بہرام شاہ کی بدقسمتی کہ وہ نظام الملک کی اس سازش کو نہ سمجھا، اس نے بڑی سادگی سے نظام الملک کو جواب لکھ کر بھیجا: اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تمہارے ساتھی سردار قتل کی سزا کے مستحق ہیں، لیکن اس وقت ان سے تعرض کرنا مناسب نہیں ہے۔ تم ان کی خاطرداری کر کے اس مہم سے فراغت حاصل کرو، اس کے بعد ان منافق کرداروں کو ان کی بدعمالیوں کے مطابق سزا دی جائے گی۔ نظام الملک کی سازش کامیاب ہو چکی تھی۔ اس نے بہرام شاہ کا یہ خط اپنے سارے امراء کو دکھایا اور خط پڑھ کر سارے امراء بہرام شاہ کے خلاف ہو گئے۔ آخر ان باغی امیروں کو فتح ہوئی، بہرام شاہ کو گرفتار کر لیا گیا، کچھ عرصے تک اسے نظر بند رکھا گیا، لیکن بعد میں ان امیروں نے اندازہ لگایا کہ بہرام شاہ کسی بھی موقع پر ان کے ارادوں میں حائل ہو سکتا ہے، لہٰذا آپس میں صلاح مشورہ کر کے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ بہرام شاہ نے 2 سال 1.5 ماہ تک حکومت کی۔ بہرام شاہ کے مارے جانے کے بعد سلطان شمس الدین التمش کی اولاد میں سے 3 افراد ایسے تھے جو اس وقت زندان میں بند تھے۔ ان میں سے 2 سلطان شمس الدین التمش کے بیٹے تھے، ایک کا نام ناصر الدین اور دوسرے کا نام جلال الدین تھا۔ تیسرا شخص سلطان شمس الدین التمش کے بڑے بیٹے رکن الدین کا بیٹا علاء الدین مسعود تھا۔ بہرام شاہ کے مارے جانے کے بعد دہلی کے امراء نے ناصر الدین اور جلال الدین دونوں بھائیوں کو تو زندان ہی میں رہنے دیا، علاء الدین مسعود کو جو شمس الدین التمش کا پوتا تھا اسے زندان سے نکالا اور تخت و تاج کا وارث بنا دیا۔ علاء الدین مسعود جب بادشاہ بنا تو قطب الدین کو نائب سلطنت مقرر کیا، نظام الملک کو وزارت کا عہدہ دیا گیا۔ ملک قداکش کو جو منگولوں کے حملے کے وقت لاہور سے بھاگ کر دہلی آ گیا تھا اسے امیر حاجی بنا دیا گیا۔ اب وزیر نظام الملک دیگر سارے امراء کو نظر انداز کر کے حکومت کے سارے کام اپنی مرضی سے چلانے لگا۔ اس کے اس رویے سے دوسرے امیروں کو اس کی مطلق العنانی ایک آنکھ نہ بھائی اور ان سب نے مل کر نظام الملک کو قتل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ چنانچہ ایک دن موقع پا کر نظام الملک کو قتل کر دیا اور اس کی جگہ نجم الدین ابو بکر کو وزیر مقرر کر دیا گیا، غیاث الدین کو امیر حاجی مقرر کیا گیا اور اجمیر کا علاقہ بلبن کی سرکردگی میں دے دیا گیا۔ ملک تاج الدین کو بدایون کی صوبیداری دی گئی۔ اسی طرح باقی علاقوں کو بھی امراء نے آپس میں تقسیم کر لیا۔ اس تقسیم کا بڑا خوشگوار نتیجہ نکلا، حکومت کا نظام بہتر طریقے سے چلنے لگا، رعایا کسی قدر امن اور اطمینان کی فضا میں سانس لینے لگی تھی۔ علاء الدین مسعود نے تخت نشین ہونے کے بعد جو پہلا سب سے اچھا کام کیا وہ یہ تھا کہ اس نے اپنے دونوں چچاؤں یعنی سلطان التمش کے دونوں بیٹوں ناصر الدین اور جلال الدین کو زندان سے رہا کر دیا۔ ناصر الدین کو صوبہ بہرائچ کا اور جلال الدین کو اس نے تنوج کا حاکم مقرر کیا۔ سلطان شمس الدین التمش کے دونوں بیٹے اپنے خلوص اور نیک نیتی کی وجہ سے اپنے علاقوں میں اپنی نیک نامی اور اپنے انصاف کی بنا پر انتہا درجے کے ہر دل عزیز اور مقبول ہوئے۔ علاء الدین مسعود کے دور میں لکھنوتی پر منگولوں نے حملہ کر دیا۔ دراصل منگول تبت اور حضا کے راستے سے لکھنوتی کے قریب آئے اور بہت سے علاقوں پر حملہ آور ہو کر لوٹ مار کا بازار گرم کر دیا۔ اس وقت لکھنوتی کا حاکم طغا خان تھا۔ اس کی مدد کے لیے علاء الدین مسعود نے اپنے ایک اور سردار ملک قرابیگ تیمور خوانی کو لشکر دے کر روانہ کیا۔ طغا خان اور قرابیگ تیمور خوانی نے منگولوں کو بدترین شکست دی اور منگولوں کو واپس بھاگ جانے پر مجبور کر دیا۔
لکھنوتی میں قیام کے دوران کچھ معاملات میں طغا خان اور قرابیگ میں اختلاف پیدا ہو گئے۔ جب بادشاہ علاؤالدین مسعود کو اس کی خبر ہوئی تو اس نے لکھنوتی کی حکومت قرابیگ کے سپرد کر دی اور طغا خان کو دہلی بلا لیا۔ اس کے بعد ایک بار پھر منگول پنجاب اور سندھ پر حملہ آور ہوئے۔ یہ حملہ انہوں نے قندھار اور تالقان کی طرف سے کیا تھا۔ پنجاب اور سندھ کی طرف بڑھتے ہوئے منگول اچ شہر کی طرف بڑھے۔ اچ شہر کا انہوں نے محاصرہ کر لیا۔ علاؤالدین مسعود کو جب خبر ہوئی کہ منگولوں نے پنجاب اور سندھ پر حملہ کر دیا ہے تو اس نے اپنے سالاروں سے مشورہ کیا اور ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا اور منگولوں کا مقابلہ کرنے کے لیے نکلا۔ منگولوں کو جب خبر ہوئی کہ ہندوستان کا بادشاہ علاؤالدین مسعود ان کا مقابلہ کرنے کے لیے دہلی سے نکل کھڑا ہوا ہے تو وہ اچ کا محاصرہ ترک کر کے بھاگ کھڑے ہوئے۔ اس وقت تک علاؤالدین مسعود اپنے لشکر کے ساتھ دریائے بیاس کے کنارے پہنچ چکا تھا، لہٰذا منگولوں کے بھاگ جانے کی وجہ سے علاؤالدین دریائے بیاس ہی سے کامیاب اور کامران لوٹ آیا۔ دہلی واپس جا کر علاؤالدین کے کردار میں یک ناگوار تبدیلیاں پیدا ہو گئی۔ شراب پینے لگا، عیش و عشرت کے سوا اس کے پاس کوئی کام نہ رہا۔ اس کے عدل و انصاف کے احساس سے شراب نوشی نے محروم کر دیا اور اسے ظلم و ستم اور جائیدادوں کی ضبطی کے علاوہ دوسرا کوئی کام نہ رہا۔ ان حرکات کی وجہ سے حکومت کا سارا نظام درہم برہم ہو گیا اور سارے ملک میں فساد اور فتنہ کے دروازے کھل گئے۔ عمرہ نے جب یہ حالت دیکھی تو انہوں نے علاؤالدین کی مخالفت شروع کر دی اور اس کی معزولی کا تہیہ کر لیا۔ آخر سرکش عمرہ علاؤالدین مسعود کے خلاف حرکت میں آئے۔ سب سے پہلے انہوں نے علاؤالدین مسعود کے چچا اور سلطان شمس الدین التمش کے بیٹے ناصر الدین محمود کے پاس سے خفیہ خط بھیجا۔ ناصر الدین محمود اس وقت بہرائچ کا حاکم تھا۔ ان عمرہ نے اسے بہرائچ سے دہلی آنے کی درخواست کی۔ ناصر الدین محمود کو جب علاؤالدین مسعود کی عیش و عشرت اور شراب نوشی کی خبریں پہنچی تو اس نے دہلی کا رخ کرنے کا تہیہ کر لیا۔ جب اس نے عمرہ کو بھی اپنا موافق پایا تو فوراً بہرائچ سے دہلی روانہ ہوا۔ ناصر الدین محمود جب دہلی پہنچا تو عمرہ نے علاؤالدین مسعود کو قید کر کے زندان میں ڈال دیا اور ناصر الدین کی بادشاہت کا اعلان کر دیا۔ کچھ دنوں بعد علاؤالدین نے عالم اسیری ہی میں وفات پائی۔ سلطان شمس الدین التمش کی اولاد میں سے یہی ناصر الدین محمود سب سے اعلیٰ، سب سے عرفہ اور سب سے زیادہ دیانتدار اور انصاف پسند حکمران ثابت ہوا۔ دراصل سلطان شمس الدین التمش نے اپنے سب سے بڑے بیٹے کا نام ناصر الدین رکھا تھا اور اس بیٹے کو اس نے لکھنوتی کا حاکم مقرر کیا تھا اور اس نے لکھنوتی میں انصاف اور رحم دلی سے کام لیتے ہوئے ایک طرح سے لوگوں کو اپنا ہم نوا بھی بنا لیا تھا۔ لیکن اچانک اس کی وفات نے سلطان شمس الدین کی غم اور دکھ سے کمر توڑ کر رکھ دی تھی۔ اس کے بعد شمس الدین کے ہاں جو بیٹا پیدا ہوا اس کا نام اس نے اپنے بڑے بیٹے ہی کے نام پر ناصر الدین محمود رکھا۔ سلطان شمس الدین التمش نے جو توقعات اپنے بڑے بیٹے ناصر الدین محمود سے وابستہ کر رکھی تھی وہ بڑا بیٹا تو پوری نہ کر سکا، اس لیے کہ موت نے اسے مہلت نہ دی، لیکن چھوٹے بیٹے ناصر الدین یقیناً اپنے باپ کا صحیح طور پر جانشین ثابت ہوا۔ التمش نے اس ناصر الدین کی تعلیم اور تربیت کی طرف بڑی توجہ دی تھی۔ علاؤالدین مسعود کے دور حکومت میں اسے زندان سے نکال کر بہرائچ کا حاکم مقرر کیا تو بہرائچ میں اس نے مسلمانوں کے علاوہ غیر مسلموں سے بھی بہت اچھا سلوک کیا۔ جن غیر مسلموں نے بغاوتیں کی انہیں کچل کر رکھ دیا اور اپنے صوبے کو اس نے خوشحال اور آباد کر کے رکھا۔ بہرائچ میں اس کو انصاف اور رعایا دوستی کی وجہ سے بڑی شہرت اور ہر دل عزیزی حاصل ہوئی اور وہاں کے لوگ اس پر جان نثار کرنے کے لیے تیار ہو جایا کرتے تھے۔ بہرائچ سے جب ناصر الدین دہلی منتقل ہوا اور اسے دہلی کا سلطان بنایا گیا تو اس کی حکمرانی، عدل و انصاف اور اس کی قابلیت دہلی کے عمرہ اور رعایا پر بھی عیاں ہوئی۔ جس وقت لوگ علاؤالدین مسعود کی شراب نوشی، ظلم و ستم، لاپرواہی کی وجہ سے تنگ آ چکے تھے، سلطنت کا کاروبار تباہ ہو چکا تھا، عمرہ سلطنت اس کے خلاف سازشیں کرنے میں لگے ہوئے تھے تو ایک طرف سے چاروں طرف بدنظمی کا عالم برپا ہو گیا تھا، ہر کوئی اقتدار حاصل کرنے کی تگ و دو میں لگا ہوا تھا۔ ایسے میں جن عمرہ نے علاؤالدین مسعود کی جگہ ناصر الدین محمود کو ہندوستان کا حکمران بنایا انہوں نے ایک بہت اچھا اور عمدہ اقدام کیا تھا۔ تخت نشین ہونے کے بعد ناصر الدین محمود نے اپنے باپ سلطان شمس الدین التمش کی جگہ قصر سفید میں پہلا اجلاس طلب کیا۔ ناصر الدین محمود فرما رواں کی بہادری، شجاعت، عبادت، ریاضت اور سخاوت میں اپنی مثال آپ تھا۔ اس کی انصاف پسندی، اس کے زہد و تقوی کا یہ عالم تھا کہ اس نے اپنے ذاتی اخراجات کے لیے کبھی شاہی خزانے سے ایک سکہ تک نہ لیا۔ وہ اپنی ذاتی محنت سے اخراجات کے لیے رقم پیدا کرتا، وہ ہر سال اپنے ہاتھ سے قرآن مقدس کے 2 نسخے لکھتا اور ان کے ہدیے سے جو کچھ حاصل ہوتا وہ اس میں گزر بسر کر لیا کرتا تھا۔ ناصر الدین کو علماء اور صوفیہ سے بڑی عقیدت تھی، وہ ان ہستیوں کی بڑی عزت اور تعظیم کرتا تھا۔ اہل ہنر اور فن کا وہ بے حد قدردان اور قدر شناس تھا اور ان کے مرتبے کے مطابق انہیں خلعتیں، انعام اور تحائف سے نوازتا رہتا تھا۔
بہت سے شعراء نے اس کی تخت نشینی کے وقت مداحیہ قصائد نظم کیے اور مناسب اور معقول انعام حاصل کیے۔ مشہور تاریخی کتاب طبقات ناصری کے مصنف قاضی منہاج سراج جوزجانی نے بھی اس موقع پر ایک قصیدہ لکھا جو ناصر الدین نے پسند کیا اور اسے انعام و اکرام سے نوازا۔ سلطان ناصر الدین محمود اپنے باپ سلطان شمس الدین التمش کی طرح بڑا مذہب پسند عبادت گزار شخص تھا۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اس کے اور اس کے باپ کے درمیان جس قدر حکمران آئے، انہوں نے عیش و عشرت شراب نوشی سے نہ صرف اپنی عاقبت خراب کی بلکہ انہوں نے بہت سے امراء کو حکمرانوں کے خلاف سازشیں کرنے کی عادت بھی ڈال دی۔ لہٰذا تخت نشینی کے بعد ناصر الدین محمود نے بڑی احتیاط کے ساتھ اپنے امراء کی چھان پھٹک کی اور ان میں سے جو صحیح معنوں میں انصاف پسند، عادل، ایماندار لوگ تھے انہیں وہ سامنے لے کر آیا۔ مملکت میں سب سے بڑا عہدہ وزارت کا تھا۔ اس کے لیے ناصر الدین محمود نے ایک انتہائی مناسب، انتہائی ایماندار اور قابل شخص کا انتخاب کیا، اور یہ شخص ناصر الدین محمود کے باپ سلطان التمش کے محبوب غلاموں میں سے ایک تھا۔ نام اس کا غیاث الدین بلبن تھا۔ جس طرح ناصر الدین محمود اور اس کے باپ شمس الدین التمش رعایا پرور، انصاف پسند اور سختی کے ساتھ مذہبی امور پر عمل کرنے والے تھے، اسی طرح بلبن بھی انصاف اور حق پرستی کو پوری طرح مد نظر رکھتا تھا۔ بلبن سازشی امراء کے خلاف بڑی سختی سے ارکان مذہب یعنی روزے، نماز وغیرہ کا پابند تھا۔ فرائض کے علاوہ اس نے کبھی تہجد، چاشت اور اشراق کی نماز بھی قضا نہ چھوڑی تھی۔ وہ ہر وقت باوضو رہتا تھا۔ عالموں، صوفیوں اور بزرگان دین وغیرہ کی موجودگی میں دسترخوان پر کبھی پیش نہ کیا کرتا تھا۔ اس کے علاوہ اس کی بہترین عادت یہ تھی کہ کھانے کے وقت علماء سے مختلف مسائل کی تحقیق کرتا۔ وہ امیروں اور وزیروں وغیرہ کی قیام گاہوں پر ان سے ملاقات کے لیے جاتا، اس طرح ان لوگوں کی عزت افزائی کرتا تھا۔ بہرحال ناصر الدین محمود نے وزارت کے لیے اپنے جیسا انصاف پسند شخص ہی منتخب کیا جو غیاث الدین بلبن تھا، اور یہ غیاث الدین بلبن نہ صرف سلطان شمس الدین التمش کے غلاموں میں سے تھا بلکہ سلطان شمس الدین التمش کا داماد اور ناصر الدین محمود کا بہنوئی بھی تھا۔ ناصر الدین محمود نے بلبن کو خان اعظم کا خطاب عطا کیا اور حکومت کے تمام امور بلبن ہی کی رائے سے انجام دینے لگا تھا۔ اس کے علاوہ ناصر الدین محمود نے بلبن کے چچا زاد بھائی شیر خان کو بڑی اہمیت دی۔ شیر خان ایک اچھا سالار ہونے کے ساتھ ساتھ بہترین تیگ زن تھا۔ ناصر الدین نے اسے پنجاب کا حاکم مقرر کیا، اس لیے کہ شمال مغرب کی طرف سے اکثر و بیشتر منگول حملہ آور ہو کر پنجاب اور سندھ کو نقصان پہنچاتے تھے۔ لہٰذا شیر خان کے ذمہ یہ کام لگایا گیا کہ وہ منگولوں کے حملوں اور ان کی شورشوں کو روکنے کی کوشش کرے۔ اس دور میں شمال مغرب کی طرف سے سب سے بڑا خطرہ منگولوں ہی سے خیال کیا جاتا تھا۔ لہٰذا شیر خان کی تقرری کا مقصد یہ تھا کہ وہ منگولوں کی ہنگامہ خیزیوں کے طوفان کی روک تھام کر سکے جو اس وقت کابل، قندھار، غزنی اور ہرات سے ہندوستان کو تباہ و برباد کرنے کے لیے امڈے چلے آ رہے تھے۔ شیر خان نے اپنے فرائض کو بڑی خوبی سے انجام دیا۔ اس نے پنجاب کے قلعوں کو مضبوط اور مستحکم کیا اور منگولوں کی خوب روک تھام کی۔ بلبن کیونکہ مزاج میں ناصر الدین اور سلطان شمس الدین سے ملتا جلتا تھا، مخلص تھا، مذہبی امور پر سختی سے عمل کرنے والا تھا، لہٰذا ناصر الدین محمود نے بھی اس پر خوب اعتماد اور بھروسہ کیا۔ کہتے ہیں ایک بار ناصر الدین محمود بلبن کو علیحدگی میں لے گیا اور بڑی رازداری اور شفقت میں اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، میں نے تمہیں اپنا نائب سلطنت مقرر کر دیا ہے اور خدا کی مخلوق پر حکمران بنا دیا ہے۔ تم کبھی کوئی ایسا کام نہ کرنا کہ مجھے خداوند قدوس کے سامنے جواب دہ اور شرمندہ ہونا پڑے۔ ناصر الدین محمود کے ان الفاظ کے جواب میں بلبن نے نیابت کے کچھ ایسے مضبوط، سخت اور مستحکم اصول اور قوانین بنوائے کہ اس نے اصل اقتدار اپنے ہی ہاتھ میں رکھا، جس کی وجہ سے کسی دوسرے باغی اور سرکش امیر کو ناصر الدین کے خلاف سر اٹھانے اور بغاوت کرنے کی جرأت نہ ہو سکی۔ اپنی حکومت کو مضبوط اور مستحکم کرنے کے بعد ناصر الدین اپنے لشکر کو لے کر نکلا، اس لیے کہ ماضی میں ملتان اور اس کے گرد و نواح میں باغی، کھوکر اور جاٹ حملہ آور منگولوں کی مدد کرتے ہوئے سلطنت کے اندر تباہی اور بربادی کا کھیل کھیلتے جا رہے تھے، لہٰذا ناصر الدین ان کے خلاف نکلا۔ بلبن ناصر الدین کے ساتھ تھا۔ دونوں نے لاہور کے قریب دریائے راول کو پار کیا، پھر دریائے چناب کے کنارے سودرا کے مقام پر پہنچے۔ یہاں ناصر الدین نے تو لشکر کے ایک حصے کے ساتھ قیام کر لیا، جبکہ بلبن کو لشکر کا ایک حصہ دے کر باغیوں پر حملہ آور ہونے کے لیے روانہ کیا۔ بلبن آگے بڑھا۔ کرب و جوار کے علاقوں، مغرب میں کوہستانی سلسلوں کے اندر جس قدر باغی تھے ان پر حملہ آور ہو کر ان کا خوب قتل عام کیا، اور ان میں سے اکثر کو قیدی بنا کر بلبن نے ناصر الدین کے سامنے پیش کر دیا۔ اس طرح وہ عناصر جو ماضی میں حملہ آور منگولوں کی مدد کرتے رہتے تھے ان کا خاتمہ کر دیا گیا۔ باغیوں کا خاتمہ کرنے کے بعد ناصر الدین محمود نے اب کچھ پرانے سالاروں اور حاکموں کی طرف توجہ کی۔ وہ حاکم جو قطب الدین ایبک اور شمس الدین التمش کے دور میں مختلف شہروں کے حاکم تھے اور انہوں نے خلوص کا اظہار نہیں کیا تھا، مختلف مواقع پر سرکشی اور بغاوت کرتے رہے تھے، اب ناصر الدین نے ان سے نمٹنے کا تہیہ کیا۔
उस मौके पर नासिरुद्दीन को सिकंदर आजम का एक वाक़या सुनाया गया जो कुछ इस तरह था। कहते हैं, जब सिकंदर ने दुनिया के अक्सर इलाकों को फतह करके हिंदुस्तान को फतह करने का इरादा किया तो उसके बाद उमरा और अरकान सल्तनत ने सिकंदर के इस हुक्म की मुखालफत की और हर शख्स अपने आप को खुद मुख्तार समझने लगा। सिकंदर ने उन उमरा को समझाने और सीधे रास्ते पर लाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसका कोई नतीजा बरामद न हुआ। आखिर थक हार कर सिकंदर ने एक रकासा के जरिए सारा माजरा अपने उस्ताद अरस्तु को यूनान रवाना किया। अरस्तु से उन उमरा के बारे में मशवरा तलब किया। अरस्तु अपनी ज़ईफ़ुल उम्री की वजह से सिकंदर के साथ उसके लश्कर में शामिल न था, यूनान ही में मुकीम था। अरस्तु ने जब सिकंदर के कासिद की सारी गुफ्तगू सुनी तो उसने कासिद को तो कोई जवाब न दिया, अलबत्ता उसे लेकर एक बाग में गया। बाग में अरस्तु ने बाग के माली को हुक्म दिया कि वो तमाम बड़े बड़े और पुराने दरख्तों को जड़ खोद कर फेंक दे और उनकी जगह नए और छोटे पौधे नस्ब करे। जब माली अपने काम में मसरूफ हो गया तो अरस्तु अपने घर वापस चला गया। सिकंदर का कासिद उससे रुखसत होकर सिकंदर की तरफ चला आया। सिकंदर के पास आकर कासिद कहने लगा, आपने जो पैगाम मुझे दिया था वो मैंने अरस्तु को पहुंचा दिया, लेकिन उसने बगैर कोई जवाब दिए मुझे वापस कर दिया है। सिकंदर फौरन समझ गया कि अरस्तु ने इस कासिद को गुफ्तगू के काबिल नहीं समझा, इसलिए खत का तहरीरी जवाब नहीं दिया। सिकंदर ने कासिद से पूछा, जब तूने पैगाम भिजवाया तो उसके बाद अरस्तु ने कोई काम भी किया था? कासिद ने जवाब दिया, मैंने आपका पैगाम अरस्तु को सुनाया तो वो फौरन अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और मुझे अपने हमरा लेकर एक बाग में दाखिल हुआ। बाग में पहुंचकर अरस्तु ने माली को पुराने दरख्त उखाड़ फेंकने और नए लगाने का हुक्म दिया। माली जब अपने काम में मसरूफ हो गया तो अरस्तु भी अपने घर चला गया और मुझे कोई जवाब दिए बगैर वापस कर दिया। इस पर सिकंदर आजम मुस्कुराया और कहने लगा, ऐ बंदा खुदा, हकीम ने मेरे सवाल का मुनासिब जवाब दिया है। दूसरी बात है कि तू कुछ नहीं समझा। उसके बाद सिकंदर ने अपने उस्ताद के मुतज़क्करा फ़ेल को असल राज समझकर सरकश और नाफरमान उमरा को माजूल करके और उनकी जगह उनके बेटों का तकर्रुर करके अपने मकसद की तकमील के लिए कोशां हो गया। इस हिकायत को सुनने के बाद नासिरुद्दीन ने भी इस पर अमल करने का इरादा कर लिया। मोर्रखीन लिखते हैं कि वो कदीम उमरा जो कुतुबुद्दीन ऐबक और शमसुद्दीन अल्तमश के अहद से मुल्तान, लाहौर और आसपास की जागीरों पर काबिज थे और सदके दिल से दहली के मती और फरमा बरदार न थे और मंगोल हमलावरों का मुकाबला पूरी ताकत से न किया करते थे और ख़ुद अपने बादशाह के साथ मुनाफ़क़त से काम लेते थे। नासिरुद्दीन ने बलबन के मशवरे से उन तमाम उमरा को माजूल कर दिया और उनकी जगह उनके बेटों का तकर्रुर करके उन माजूल उमरा को अपने साथ दहली ले आया ताकि आने वाले दौर में वो किसी सरकशी और बगावत का बाइस न बने। इन अक़दाम की वजह से पंजाब की सियासी और माली हैसियत में इस्तेहकाम पैदा हो गया और नासिरुद्दीन की हुकूमत को इस्तेहकाम भी नसीब हुआ। ये सारे काम सर अंजाम देने के बाद नासिरुद्दीन ने दहली के उमरा में भी कुछ रद्दो बदल किया। उस वक्त बलबन का भाई कशील खान दहली में मौजूद था। नासिरुद्दीन ने बलबन के भाई कशील खान को अमीर हाजी बना दिया, अयाज रिहानी को सल्तनत का वकील मुकर्रर किया। इसके बाद नासिरुद्दीन ने दरियाए जमुना के किनारे बज़त के राजा की तरफ तवज्जो दी। बज़त का यह इलाका तनूज के करीब वाक़ था। यहाँ का राजा दमकी माजी में बड़ी सरकशी और बगावत का इजहार करता रहा था। उसकी हुकूमत दरियाए जमुना के किनारे पर थी और उसने माजी के कमज़ोर मुसलमानों की हुकूमतों के दौरान मुसलमानों के इलाकों पर हमलावर होकर तबाही और बर्बादी का खेल खेला था। कलंजर और कड़ा से लेकर मालवा तक के तमाम इलाके उसने ज़बरदस्ती अपने कब्जे में कर लिए थे। माजी के हुक्मरान चूँकि कमज़ोर थे, लिहाजा दमकी के खिलाफ कोई भी हरकत में ना आ सका। क्योंकि नासिरुद्दीन महमूद की हुकूमत को अब इस्तेहकाम नसीब हो चुका था, लिहाजा बलबन को नासिरुद्दीन ने साथ लिया और राजा की सरकूबी के लिए निकला। राजा दमकी ने अपनी तरफ से बड़ी कोशिश की कि नासिरुद्दीन और बलबन की राह रोके, लेकिन दोनों ने ऐसे ज़ोरदार हमले किए कि दमकी का किला फतह कर लिया। उसके बाद नासिरुद्दीन ने कड़ा की तरफ पेशकदमी की और अपने आगे आगे बलबन को अपना पेशरू बनाकर रवाना किया। बलबन ने दमकी के किले के इर्द गिर्द के जो इलाके थे उन पर कब्जा किया। राजा दमकी क्योंकि किले से भाग निकला था, लिहाजा किले के निवाह में कई मौके पर राजा दमकी से कई जंगें हुई जिनमें दमकी शिकस्त उठाकर भाग गया, जबकि बलबन को फतह नसीब हुई। बलबन राजा के मुलाजिमों और औलाद की बड़ी तादाद को गिरफ्तार करके लौटा और नासिरुद्दीन के सामने पेश किया। बलबन ने उस इलाके से बेशुमार मालो दौलत भी हासिल किया और सारी चीज़ें उसने जैसी मिली थी वैसे ही ईमानदारी के साथ नासिरुद्दीन महमूद के सामने पेश कर दी थी। इस मुहिम को कामयाबी के साथ सर करने के बाद नासिरुद्दीन और बलबन ने अब नई मुहिम का आगाज किया। लश्कर लेकर वो निकले। रतनबोर और मेवात के इलाकों का रुख किया। बलबन ने उन इलाकों में कई सरकश और बातनी कुव्वतों को शिकस्त दी और बहुत सा मालो दौलत लेकर लौटा। हस्बे साबिक जो कुछ हासिल हुआ उसने नासिरुद्दीन की खिदमत में हाजिर कर दिया। अब नासिरुद्दीन को अपने दौरे हुकूमत की पहली बगावत और सरकशी का सामना करना पड़ा। दरअसल नागौर और उच्च के इलाके का हाकिम एक शख्स इज़लदीन था।
اس کے ذہن میں نہ جانے کیا سمائی کہ اچانک ہی اس نے اطاعت اور فرما برداری کو بلائے طاق رکھا اور ناصر الدین محمود کے خلاف علم سرکشی بلند کر دیا۔ ناصر الدین محمود کو عز الدین کی اس حرکت پر بڑا دکھ اور افسوس ہوا، اس لیے کہ عز الدین کے ساتھ نہ کبھی زیادتی ہوئی تھی، نہ ہی اس کی حق تلفی کی گئی تھی، نہ ہی کسی معاملے میں اس کے ساتھ ناانصافی کی گئی تھی۔ اس کے باوجود اس نے سرکشی کی، تب ناصر الدین کو جہاں دکھ ہوا وہاں وہ اس کے خلاف غضبناک بھی ہوا۔ چنانچہ ناصر الدین لشکر لے کر عز الدین کے مقابلے پر نکلا۔ دونوں لشکروں میں ٹکراؤ ہوا، جس کے نتیجے میں عز الدین تاب نہ لا سکا اور ناصر الدین کی خدمت میں حاضر ہو کر امان کا طالب ہوا۔ اس موقع پر بڑی عاجزی سے عز الدین نے ناصر الدین سے اپنی بدعمالی کی معافی مانگی تھی۔ ناصر الدین اپنے باپ سلطان شمس الدین التمش کی طرح ایک رحم دل انسان تھا، چنانچہ اس نے اسے معاف کر دیا اور اسے ناگور اور اچ کی حکومت پر بحال کر دیا۔ اب ناصر الدین محمود اور غیاث الدین بلبن دونوں نے مل کر ٹرور کے راجہ جاہر دیو کی طرف توجہ دی۔ اس راجہ نے نہ صرف سرکشی اور بغاوت کا رخ اختیار کیا تھا، بلکہ اپنے باغی پن کو پائیداری بخشنے کے لیے اس نے ایک کوہستانی سلسلے کے اوپر ایک قلعہ تعمیر کر رکھا تھا اور اس قلعے کو وہ ناقابل تذکیر خیال کرتا تھا، اور اسی قلعے کے اندر اس نے بہت بڑا لشکر بھی جمع کر رکھا تھا تاکہ اپنے باغی پن اور سرکشی کو برقرار رکھ سکے۔ ناصر الدین اور غیاث الدین بلبن دونوں لشکر لے کر راجہ جہر دیو کے مقابلے پر گئے۔ جہر دیو 1,00,000 پیادوں اور 5,000 سواروں کے ساتھ ناصر الدین محمود اور غیاث الدین بلبن کے مقابلے پر آیا۔ فریقین میں زبردست جنگ ہوئی۔ جہر دیو کا لشکر تعداد میں تو بہت زیادہ تھا، لیکن ناصر الدین محمود اور غیاث الدین بلبن نے ایسے تیز اور شدید حملے کیے کہ جہر دیو کو شکست اٹھانا پڑی۔ اپنے لشکر کا ایک کافی بڑا حصہ اس نے میدان جنگ میں کٹوا دیا اور خود فرار ہو گیا۔ ناصر الدین اور غیاث الدین بلبن نے آگے بڑھ کر قلعے کا محاصرہ کر لیا اور کچھ ہی دنوں میں اسے فتح کر لیا۔ جہر دیو کے اس ناقابل تذکیر قلعے پر قبضہ کرنے کے بعد سلطان ناصر الدین محمود نے پھر پیش قدمی کی اور جہر دیو کے قلعے کے بعد چندریری اور مالوا کے علاقے کا اس نے رخ کیا۔ انہیں بھی اپنی گرفت میں لیا اور وہاں اس نے اپنے نامی گرامی امیروں کو حاکم مقرر کیا۔ اس ساری کارروائیوں میں غیاث الدین بلبن نے بڑی جان نثاری اور خلوص کے ساتھ ناصر الدین محمود کا ساتھ دیا تھا۔ جس وقت ناصر الدین محمود اور غیاث الدین بلبن دونوں راجہ جہر دیو کے خلاف مصروف جنگ تھے، انہی دنوں غیاث الدین بلبن کا چچا زاد بھائی شیر خان جو پنجاب کا حاکم تھا، اس نے بھی اپنی کارروائیوں کی ابتدا کی۔ شیر خان اپنی جرت مندی، بہادری، عقل مندی اور سخاوت میں جواب نہیں رکھتا تھا، کیونکہ غزنی کے راستے اکثر و بیشتر منگول پنجاب اور سندھ پر حملہ ہوتے رہتے تھے، لہٰذا شیر خان ایک لشکر لے کر نکلا۔ اس وقت تک غزنی پر منگول قابض ہو چکے تھے۔ شیر خان منگولوں پر حملہ ہوا، منگولوں کو اس نے بدترین شکست دی، غزنی پر اس نے قبضہ کر لیا اور غزنی کو بھی ناصر الدین محمود کی مملکت میں شامل کر کے وہاں ناصر الدین کا خطبہ اور سکہ جاری کر دیا۔ اس کے بعد شیر خان ناگور کے حاکم عز الدین کی طرف متوجہ ہوا، اس لیے کہ اس کی کارگزاری تسلی بخش نہ تھی۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے ناصر الدین محمود نے عز الدین کو ناگور اور اس سے دہلی واپس بلا لیا اور اسے بدایون کا حاکم مقرر کر دیا، جبکہ اس کے علاقے بھی شیر خان کی تحویل میں دے دیے گئے تھے۔ ان واقعات کے بعد ناصر الدین اور غیاث الدین بلبن نے پھر اپنا لشکر تیار کیا اور وہ چاہتے تھے کہ ملتان اور اچ کے نواح میں جو باغی عناصر ہیں ان کا صفایا کر دیا جائے۔ ناصر الدین محمود لشکر لے کر پہلے لاہور کی طرف روانہ ہوا۔ اس کا ارادہ تھا کہ وہ پہلے لاہور جائے گا، وہاں کچھ دن قیام کرے گا، اس کے بعد ملتان اور اچ کا رخ کرے گا۔ اسی دوران ناصر الدین محمود کے لشکر میں ایک سازش تیار کی جانے لگی۔ دراصل اس سے پہلے حکمرانوں کے دور میں جو عمرہ طرح طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہوئے حکومت کا تختہ الٹتے رہے تھے، ابھی تک ان کے رفیق کار اور ان کے ساتھی چونکہ لشکر میں موجود تھے، لہٰذا وہ اپنی پرانی کارروائیوں کو دہرانا چاہتے تھے۔ وہ حکومت کو پائیدار اور مستحکم نہیں دیکھنا چاہتے تھے، اپنے کسی ہم نوا کو حکمرانی کے علاوہ اپنے ہی آدمیوں کو وزیر اور مشیر کے عہدوں پر وہ مقرر ہوتا دیکھنا چاہتے تھے۔ اس مہم کے لیے سہون سے، قتلہ خان اور بدایون سے عز الدین بھی اپنے لشکر لے کر ناصر الدین سے آ ملے تھے۔ جب ناصر الدین نے اپنے لشکر کے ساتھ دریائے بیاس کے کنارے پڑاؤ کیا، تب لشکر کے اندر ایک سازش کی ابتدا ہوئی۔ لشکر میں ایک سرکردہ اور امیر عماد الدین ریحانی تھا۔ عماد الدین ریحانی نے لشکر میں شامل بعض دوسرے درباریوں اور عمرہ کے ساتھ سازش کر کے خان اعظم بلبن کو موت کے گھاٹ اتارنے کا فیصلہ کیا، اس لیے کہ سارے سالاروں اور عمرہ میں سے سلطان ناصر الدین محمود صرف غیاث الدین بلبن ہی پر اعتبار کرتا تھا، لہٰذا دوسرے عمرہ چاہتے تھے کہ غیاث الدین بلبن کو ایک طرف ہٹا دیا جائے اور مملکت کے امور پر قبضہ کیا جائے۔ غیاث الدین بلبن کو قتل کرنے میں جب عماد الدین ریحانی اور دوسرے عمرہ کو کامیابی نہ ہوئی تو عماد الدین ریحانی نے ایک اور چال چلی۔ وہ بڑی رازداری کے ساتھ سلطان ناصر الدین محمود کی خدمت میں حاضر ہوا اور غیاث الدین بلبن کے خلاف اس نے ناصر الدین کو خوب بھڑکایا۔ اس نے ناصر الدین کے کان بھرتے ہوئے کہا کہ خان اعظم کا حکومت کے کاموں میں اس قدر دخل کسی بھی موقع پر خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ اس نے ماضی کی بھی مثالیں دیں کہ ماضی میں بھی کچھ عمرہ کو حد سے زیادہ اقتدار میں مداخلت کا موقع ملا اور انہوں نے اسے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے بادشاہ کا تختہ ہی الٹ کر رکھ دیا تھا۔ اس عماد الدین ریحانی نے مزید کہا
کہ بنیادی طور پر غیاث الدین بلبن یعنی خان اعظم کی جاگیر ہانسی میں ہے، لہٰذا اس کا ہانسی ہی میں قیام کرنا ہر لحاظ سے موزوں اور مناسب ہے۔ اس طرح بادشاہ کی مملکت بھی محفوظ رہے گی اور اس کی حکمرانی کو کوئی خطرہ بھی نہیں ہوگا۔ ناصر الدین محمود عماد الدین ریحانی کی باتوں میں آ گیا اور اس نے خان اعظم بلبن کو دہلی کی سکونت چھوڑ کر ہانسی میں قیام کرنے کا حکم دے دیا۔ خان اعظم کو مجبوراً حکم شاہی کی تعمیل کرنا پڑی اور وہ ہانسی چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی عماد الدین نے خوب کھیل کھیلا۔ اس نے مختلف امراء اور منصبداروں کو تنگ کرنا شروع کر دیا جنہیں خان اعظم سے تھوڑا بہت تعلق تھا اور ان کے عہدوں میں تبدیلیاں کرنا شروع کر دی۔ سب سے پہلے عماد الدین ریحانی خان اعظم بلبن کے بھائی کشیر خان کے خلاف حرکت میں آیا۔ وہ دہلی میں قیام کیے ہوئے تھا، اسے مانک پور کا والی بنا کر دہلی سے روانہ کر دیا۔ عین الملک کو، جو عین الملک جنیدی کہلاتا تھا اور ایک عرصے سے دہلی میں بیکار پڑا ہوا تھا، اسے وزیر مقرر کر دیا اور ایک شخص خسرو خان کو امیر حاجب کے عہدے پر فائز کر دیا۔ ان واقعات کے بعد ناصر الدین اس مہم کو ادھورا ہی چھوڑ کر دریائے بیاس کے کنارے سے دہلی پہنچ گیا۔ دہلی پہنچ کر عماد الدین ریحانی نے بادشاہ کی پریشانیوں میں مزید اضافہ کر دیا۔ آخر پہلی مہم کو سر کرنے کے لیے ایک بار پھر ناصر الدین اپنے لشکر کے ساتھ دہلی سے نکلا۔ راستے میں عماد الدین نے پھر وہی حرکات کی اور خان اعظم بلبن اور اس کے رشتہ داروں کے خلاف بھی اس نے کارروائیاں کروانی شروع کر دی۔ پنجاب کا حاکم شیر خان خان اعظم بلبن کا رشتہ دار تھا۔ اس کے اختیارات میں کمی کرنے کے لیے عماد الدین ریحانی نے سلطان سے کہہ کر بٹھنڈا، اچ اور ملتان کے قلعوں کو شیر خان کے قبضے سے نکال کر ایک اور شخص ارسلان خان کے حوالے کر دیا۔ اس طرح عماد الدین ریحانی ایسی کارروائیاں کرنے لگا تھا جن کی وجہ سے سلطان ناصر الدین محمود اور اس کے مخلص سالاروں اور امراء کے درمیان غلط فہمیاں پیدا ہونا شروع ہو گئی تھی۔ اسی دوران کچھ مخلص والی سربراہ اور سالار حرکت میں آئے۔ سب سے پہلے لاہور، بدایون، کڑا، سواک، کوہرام، سرہند اور ناگور وغیرہ کے حاکموں نے آپس میں اتفاق کر کے خان اعظم بلبن کو لکھا کہ عماد الدین ریحانی حد سے بڑھتا جا رہا ہے، اس کے ظلم و ستم کی وجہ سے حکومت کا سارا نظام بگڑ رہا ہے۔ ان حالات میں یہی مناسب ہے کہ خان اعظم بلبن ہانسی سے نکل کر دہلی کا رخ کرے اور پھر پہلے کی طرح حکومت کی بھاگ دوڑ اپنے ہاتھ میں لے۔ خان اعظم بلبن کو ان امراء نے یہ بھی یقین دلایا کہ وہ سارے مل کر پوری طرح اس کا ساتھ دیں گے۔ اس پیشکش پر خان اعظم ہانسی سے نکلا۔ ادھر دوسرے تمام امراء جنہوں نے ایسا کرنے کی دعوت دی تھی اس سے ملاقات کرنے کے لیے اپنے اپنے علاقوں سے نکل کر کہرام کے نواح میں جمع ہوئے۔ عماد الدین کو جب حالات کا علم ہوا تو اس نے ناصر الدین کو باخبر کیا اور خان اعظم بلبن اور دوسرے امراء کے خلاف ناصر الدین کو بھڑکایا، جس کے جواب میں ناصر الدین ایک لشکر لے کر ان امیروں سے جنگ کرنے کے لیے روانہ ہوا۔ جب ناصر الدین ان کے قریب پہنچا تو خان اعظم بلبن اور دوسرے امراء نے باہم مشورہ کرنے کے بعد سلطان ناصر الدین محمود کی طرف ایک پیغام بھجوایا جس کا متن کچھ اس طرح تھا: ہم تمام امراء آپ کے وفادار خادم اور غلام ہیں۔ اگر آپ کے ساتھ عماد الدین نہ ہو تو ہم سب بارگاہ سلطانی میں قدم بوسی کے لیے حاضر ہوں گے۔ اس کے بعد سلطان ناصر الدین محمود کو ان امراء کے قاصدوں نے عماد الدین ریحانی کی غلط کارروائیوں سے اور ظلم و ستم سے بھی ناصر الدین کو آگاہ کیا، جس پر ناصر الدین محمود بڑا غضبناک ہوا۔ اسی وقت اس نے عماد الدین ریحانی کو اس کے عہدے سے معزول کر کے بدایون کا حاکم مقرر کر دیا۔ اس کے بعد تمام امراء ناصر الدین کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ناصر الدین نے ان سب کو شاہی نوازشات کے علاوہ قیمتی تحائف سے بھی نوازا۔ اس طرح جو سازش عماد الدین ریحانی کھڑی کرنا چاہتا تھا وہ ناکام رہی۔ اس کے ساتھ ہی سلطان ناصر الدین محمود نے عماد الدین ریحانی کے مقرر کیے ہوئے کچھ حاکموں اور والیوں کو بھی تبدیل کیا۔ سب سے پہلے ناصر الدین محمود کی نظر لاہور پر پڑی۔ لاہور کے لیے اس نے اپنے ایک ترک سالار جلال الدین خانی کو وہاں کا حاکم مقرر کیا۔ اس سے پہلے شیر خان وہاں کا حاکم تھا، لیکن اس سارے علاقوں کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ جلال الدین خانی کو لاہور کا حاکم مقرر کیا گیا، جبکہ دیپال پور، ملتان اور ان کے گرد و نواح کے علاقوں کی حکومت شیر خان کے حوالے کی گئی۔ اب عماد الدین ریحانی کو بڑا دکھ تھا کہ اس کا اعلیٰ و عرفہ مقام جاتا رہا ہے اور یہ کہ وہ سلطان کی نظر میں گر گیا ہے، اور اس نے غیاث الدین بلبن کو گرانا چاہا، لیکن غیاث الدین بلبن اب ہانسی سے نکل کر دہلی سلطان ناصر الدین کے پاس آ گیا تھا۔ پہلے کی طرح ناصر الدین ہر کام اس سے مشورہ کرنے کے بعد ہی کیا کرتا تھا۔ اس پر عماد الدین کو بڑا غصہ آیا۔ اندر ہی اندر اس نے بغاوت کا لاوا پکانا شروع کر دیا۔ سب سے پہلے اس کی نگاہ قتلہ خان پر پڑی جو ناصر الدین محمود کا قریبی عزیز تھا۔ اس نے قتلہ خان کو ناصر الدین محمود کے خلاف بھڑکایا۔ قتلہ خان کو بھی حکومت سے کچھ شکایات تھی، اس لیے کہ پہلے وہ دہلی میں قیام کیے ہوئے تھا اور بڑی عیش و عشرت کی زندگی بسر کر رہا تھا۔ ناصر الدین محمود نے اس سے کام لینا چاہا، اسے بیکار نہ رکھنا چاہا، اسے عہد کا جاگیردار بنا کر بھیج دیا۔ کچھ عرصے بعد قتلہ خان کو بہرائچ کا حاکم مقرر کیا۔ منصب کی اس تبدیلی کی بنا پر قتلہ خان نے عماد الدین ریحانی کا ساتھ دینے کا ارادہ کر لیا۔ اس کے ساتھ ایک اور سالار کشلی خان کو بھی عماد الدین ریحانی نے اپنے ساتھ ملا لیا۔ تینوں نے مل کر ایک طرح سلطان ناصر الدین محمود کے خلاف بغاوت کھڑی کر دی تھی۔ سلطان کو جب ان کی غیر ذمہ دارانہ حرکت کا علم ہوا تب وہ حرکت میں آیا۔ قتلہ خان کی سرکوبی کے لیے ناصر الدین محمود نے غیاث الدین بلبن کو روانہ کیا اور عماد الدین ریحانی اور دوسرے امراء پر حملہ آور ہونے کے لیے تاج الدین ترک کو روانہ کیا۔ اس ٹکراؤ کے نتیجے میں عماد الدین شکست کھا کر گرفتار ہوا اور بعد میں قتل کر دیا گیا۔ قتلہ خان غیاث الدین بلبن کے حملے کی تاب نہ لا سکا اور فرار ہو گیا۔
اور جیتور میں پناہ گزین ہوا۔ اس طرح ناصر الدین محمود اور غیاث الدین بلبن کو وقتی طور پر سکون تو مل گیا، لیکن بغاوت مکمل طور پر ختم نہ ہوئی، اس لیے کہ قتلہ خان جیتور کا راجہ دیپال کی طرف چلا گیا تھا جبکہ کشلی خان سندھ کی طرف بھاگ گیا تھا۔ اب قتلہ خان نے جیتور کے راجہ دیپال کے ساتھ ساز باز کر کے ایک کافی بڑا لشکر مہیا کر لیا تھا۔ ادھر کشلی خان نے بھی سندھ سے طاقت اور قوت حاصل کی۔ دونوں نے مل کر ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ کوہرام اور سیمانہ کے مقام پر انہوں نے تباہی اور بربادی کا کھیل کھیلا، لوٹ مار کا بازار گرم کیا۔ اس طرح انہوں نے ملک کے امن اور امان میں رخنہ اندازی شروع کر دی تھی۔ ناصر الدین ان کے احوال کو دیکھ کر بڑا برہم ہوا۔ اس نے اپنے امیر حاجب کو ایک زبردست لشکر دے کر دونوں کا مقابلہ کرنے کے لیے روانہ کیا۔ جس وقت ناصر الدین کا حاجب لشکر لے کر قتلہ خان اور کشلی خان کی سرکوبی کے لیے روانہ ہوا، دہلی کے کچھ سازشی عمرا نے خفیہ طور پر قتلہ خان اور کشلی خان کی طرف پیغام بھجوایا کہ ناصر الدین محمود کے لشکر کا بڑا حصہ شہر سے باہر جا چکا ہے، لہٰذا تم اس لشکر کو چکمہ دے کر دہلی پہنچ جاؤ اور حکومت پر قبضہ کر لو۔ ناصر الدین کے ایک سالار انیہ خان کو اس سازش کی اطلاع ہو گئی اور اس نے سارے حالات سے سلطان کو باخبر کر دیا۔ اس پر جو سازشی عمرا دہلی میں تھے انہیں ناصر الدین نے پکڑ کر قید میں ڈال دیا۔ قتلہ خان اور کشلی خان جب ان عمرا کے بلاوے پر دہلی پہنچے تو وہاں انہوں نے حالات کو اپنے خلاف پایا، اس لیے بھاگ کھڑے ہوئے۔ کشلی خان نے تو معافی مانگ لی اور غیاث الدین بلبن کی سفارش پر اسے اس کی جاگیر پر بحال کر دیا گیا، لیکن قتلہ خان کا کچھ پتہ نہ چلا کہ وہ کہاں چلا گیا۔ سلطان ناصر الدین اس بغاوت کو ختم کرنے میں کامیاب ہوا ہی تھا کہ شمال مغرب کی طرف سے منگول پھر نمودار ہوئے اور پنجاب پر حملہ آور ہوئے۔ اچ اور ملتان کے نواحی علاقوں میں انہوں نے لوٹ مار کا سلسلہ شروع کر دیا۔ ناصر الدین کو جب خبر ہوئی تو بڑی برق رفتاری سے منگولوں کا مقابلہ کرنے کے لیے نکلا۔ منگولوں کو جب خبر ہوئی کہ مسلمانوں کا سلطان خود ایک لشکر لے کر ان کا مقابلہ کرنے کے لیے نکلا ہے تو وہ لڑے بغیر ہی بھاگ گئے۔ پنجاب میں قیام کے دوران سلطان ناصر الدین محمود نے اندازہ لگایا کہ اس نے پنجاب میں 2 حاکم مقرر کیے ہوئے ہیں، ان 2 کی وجہ سے ان کی کارکردگی میں فرق آیا ہے۔ پہلے اکیلا شیر خان ہوا کرتا تھا تو وہ بڑی کامیابی سے اکیلا ہی حملہ آور منگولوں کو روک لیا کرتا تھا۔ اب جبکہ لاہور کا حاکم جلال الدین خانی اور پنجاب کے دوسرے علاقوں کا حاکم شیر خان تھا تو اس سے ایک طرح سے قوت تقسیم ہو گئی تھی اور اس تقسیم کی وجہ سے منگولوں کا صحیح طور پر مقابلہ نہ ہوتا تھا۔ اس خامی کو دور کرنے کے لیے ناصر الدین محمود نے سارے علاقوں کا حاکم شیر خان کو مقرر کیا، جبکہ لاہور کا حاکم جلال الدین خانی کو ناصر الدین نے لکھنوتی کا حاکم مقرر کر دیا تھا۔ اسی دوران میوات اور سوالک کے راجہ نے سلطان ناصر الدین کے خلاف سر اٹھایا۔ اس نے ایک بہت بڑا لشکر جمع کر لیا تھا اور ارادہ رکھتا تھا کہ دہلی پر حملہ آور ہو کر ناصر الدین کی جگہ وہ خود اپنی حکومت قائم کر لے گا۔ اس کے ان ارادوں کو دیکھتے ہوئے ناصر الدین نے خان اعظم بلبن کو اس کی سرکوبی کے لیے روانہ کیا۔ بلبن نے رتن بور اور سوالک کے علاقوں پر حملے شروع کیے۔ راجہ نے جو لشکر جمع کر رکھا تھا وہ اس لشکر سے کہیں بڑا تھا جو خان اعظم بلبن اس کا مقابلہ کرنے کے لیے لے کر گیا تھا، لیکن کئی مقامات پر بلبن نے دشمن کو بدترین شکست دی۔ ان جنگوں کے دوران ناصر الدین کے ایک سالار انیہ خان نے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا اور اس نے بڑے بڑے سرکشوں اور باغیوں کو تہہ تہہ کر کے رکھ دیا۔ وہ بلبن اور انیہ خان نے بڑے غض و غضب اور سختی سے کام لے کر بہت سے باغیوں کو ختم کرنے کی کوشش کی، لیکن باغی دروں اور کھنڈروں میں جا کر چھپے اور وہاں سے نکل کر کارروائیاں کرنے لگے۔ اس طرح بلبن اور انیہ خان دونوں کو ان سے نپٹتے تقریباً 3-4 ماہ کا عرصہ گزر گیا، لیکن ان کی تعداد اس قدر زیادہ تھی کہ ختم ہونے کو نہ آتے تھے۔ بار بار دروں اور کھنڈروں سے نکل کر چھاپا اور شب خون مارتے اور نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے۔ ان کے ان حملوں کا مقابلہ کرنے کے لیے بلبن اور انیہ خان نے ایک نیا طریقہ استعمال کیا۔ بلبن اور انیہ خان نے اپنے لشکر میں اعلان کر دیا کہ ان کا جو بھی لشکری کسی باغی کو زندہ گرفتار کر کے لائے گا اسے 2 سکے انعام میں دیے جائیں گے، اور جو کسی باغی دشمن کا سر کاٹ کر لائے گا اسے 1 سکہ دیا جائے گا۔ اس حکم کے سنتے ہی لشکر میں ایک نیا جوش اور حرارت پیدا ہو گئی۔ ہر روز تقریباً 300-400 لشکری دشمن کو زندہ یا مردہ پکڑ کر لاتے اور مقرر کیا ہوا انعام حاصل کرتے۔ اس طریقہ کار نے دشمن کو خوف زدہ اور ہراساں کر دیا تھا اور وہ یہ سوچنے لگے تھے کہ اگر یہ طریقہ جاری رہا تو خان اعظم بلبن تو آہستہ آہستہ ان کے سارے لشکر کا خاتمہ کر کے رکھ دے گا۔ لہٰذا باغی اور سرکشی کھنڈروں اور دروں سے نکلے اور اپنے لشکر کو استوار کیا اور کھلے میدانوں میں انہوں نے خان اعظم بلبن سے جنگ شروع کر دی۔ کہتے ہیں یہ جنگ صبح سے شام تک جاری رہی، بڑی ہولناک اور جان لیوا جنگ تھی۔ اس میں دونوں طرف کے کافی سپہ سالار مارے گئے، لیکن آخرکار فتح خان اعظم بلبن ہی کو ہوئی۔ اس نے دشمن کے لگ بھگ 2500 سالاروں اور عمرہ کو گرفتار کیا۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ایک عرصے سے سرکشی اور بغاوت اختیار کی ہوئی تھی۔ انہیں پابا زنجیر کر کے دہلی لے جایا گیا اور وہاں ان کا خاتمہ کر دیا گیا۔ ناصر الدین محمود اپنے باپ سلطان شمس الدین التمش کی طرح بڑی عاجزی سے زندگی بسر کرنے والا تھا۔
قرآن مقدس کے نسخے کتابت کرتا تھا اور جو ہدیہ ملتا تھا اس سے وہ اپنے کھانے پینے کا سامان مہیا کرتا تھا۔ ایک بار ایک امیر نے بادشاہ کے لکھے ہوئے قرآن شریف کو معمول سے زیادہ ہدیے پر لیا۔ بادشاہ کو جب اس بات کی خبر ہوئی تو اس نے حکم دیا کہ آئندہ سے اس کے لکھے ہوئے قرآن خفیہ طور پر عام اور رائج الوقت قیمت پر ہدیہ کیے جائیں۔ ناصر الدین کے گھر میں اس کی بیوی کے علاوہ کوئی خادمہ یا کنیز وغیرہ نہ تھی جو گھر کا کام کرتی، بلکہ اس کی بیوی خود اپنے ہاتھ سے کھانا پکاتی اور گھر کے سارے دوسرے کام سر انجام دیتی تھی۔ ناصر الدین محمود کی بیوی نے ایک بار ناصر الدین محمود کو مخاطب کر کے کہا، روٹیاں پکاتے پکاتے میرے ہاتھوں میں سوزش ہو گئی ہے، اگر اس کام کے لیے کوئی لونڈی خرید لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ناصر الدین نے جواب دیا، سرکاری خزانے پر صرف رعایا کا حق ہے، مجھے اس بات کا حق نہیں پہنچتا کہ اپنے ذاتی آسائش اور آرام کے لیے کچھ روپیہ لے کر ایک لونڈی اپنے لیے خرید لوں۔ دنیاوی تکلیفوں پر صبر کرنا چاہیے، خدا تمہیں اس کا بدلہ آخرت میں دے گا۔ ناصر الدین محمود اتنا نیک اور پاکیزہ انسان تھا کہ اس کا ایک مصاحب تھا، نام اس کا محمد تھا۔ بادشاہ اسے ہمیشہ اس کے نام سے ہی پکارا کرتا تھا۔ ایک روز ناصر الدین نے مصاحب کو تاج الدین کہہ کر آواز دی۔ اس مصاحب نے اس وقت تو بادشاہ کے حکم کی تعمیل کی، لیکن بعد میں اپنے گھر چلا گیا اور 3 روز تک بادشاہ کی خدمت میں حاضر نہ ہوا۔ ناصر الدین نے اس مصاحب کو طلب کیا اور اس کی غیر حاضری کا سبب طلب کیا۔ مصاحب نے جواب دیا، آپ مجھے ہمیشہ محمد کے نام سے پکارا کرتے تھے، لیکن اس دن آپ نے خلاف معمول تاج الدین کہہ کر پکارا۔ میں نے اس سے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ شاید آپ کے دل میں میری طرف سے کوئی بدگمانی پیدا ہو گئی ہے، اس وجہ سے میں 3 روز تک آپ کی خدمت میں حاضر نہ ہوا اور یہ سارا وقت انتہائی پریشانی اور بے چینی کے عالم میں بسر کیا۔ جواب میں سلطان ناصر الدین محمود نے قسم کھا کر کہا، میں ہرگز تم سے بدگمان نہیں ہوں، لیکن میں نے جس وقت تمہیں تاج الدین کے نام سے پکارا تھا اس وقت میں باوضو نہیں تھا۔ مجھے یہ مناسب نہ معلوم ہوا کہ بغیر وضو محمد کا مقدس نام اپنی زبان پر لاؤں۔ سلطان التمش کی اولاد میں سے ناصر الدین واحد شخص تھا جس نے 22 برس تک ایک کامیاب بادشاہ کی حیثیت سے ہندوستان پر حکمرانی کی اور بیمار ہو کر فوت ہوا، ورنہ سلطان شمس الدین التمش کی اولاد میں سے اکثر کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا یا زندان میں ڈالا گیا، اس لیے کہ انہوں نے حکمرانی کرتے ہوئے اپنے باپ سلطان شمس الدین التمش کی پیروی نہیں کی تھی۔ کہا جاتا ہے سلطان شمس الدین التمش کی ایک بہن بھی تھی جو بچپن ہی میں اس سے جدا ہو گئی تھی۔ جس طرح سلطان شمس الدین التمش حضا، بخارا اور غزنی کے علاقوں میں دھکے کھاتا ہوا اور بکتا بکاتا دہلی پہنچا تھا، اس طرح اس کی بہن بیچاری بھی مختلف شہروں میں اور ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں بکتی بکاتی ہندوستان پہنچی اور خود سلطان شمس الدین التمش ہی نے اسے خریدا۔ نہ سلطان جانتا تھا وہ میری بہن اور نہ ہی بہن کو پتہ چلا کہ اسے خریدنے والا جو ہندوستان کا بادشاہ ہے وہ اس کا سگا بھائی ہے۔ محل میں رہتے ہوئے ایک روز وہ کنیز جب سلطان شمس الدین التمش کے سر پر تیل مل رہی تھی کہ اس کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلے، ہچکیاں اور سسکیاں لے کر رونے لگی۔ اس کی حالت سلطان شمس الدین التمش کے لیے ناقابل برداشت تھی، اس لیے کہ سلطان شمس الدین التمش بڑا رحم دل اور بڑا مذہب کا پابند حکمران تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ کنیز اس کے سر پر تیل ملتے ہوئے دھاروں دھار رونے لگی ہے، اس کی ہچکیاں اور سسکیاں بند گئی ہیں، تب اس نے بڑی شفقت بڑی محبت سے اس کنیز کو مخاطب کیا اور اس سے رونے کی وجہ پوچھی۔ سلطان شمس الدین التمش نے اس سے اس قدر پیار اور محبت سے مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، تب وہ کنیز روتے ہوئے کہنے لگی، میں چھوٹی سی تھی تو میرا ایک بھائی ہوا کرتا تھا، میں اس کے سر پر تیل لگایا کرتی تھی۔ آج میں جب آپ کے سر پر تیل مل رہی ہوں تو مجھے اپنا بھائی یاد آ گیا ہے، اس لیے کہ جس طرح کا گنج آپ کے سر پر ہے بالکل ایسا ہی گنج میرے بھائی کے سر پر بھی ہوا کرتا تھا۔ اس کنیز کے یہ الفاظ سن کر سلطان شمس الدین التمش چونک اٹھا، اسے اپنا بچپن یاد آ گیا تھا۔ اس نے جب تحقیق کی تو پتہ چلا کہ وہ کنیز اس کی سگی بہن تھی جو اسے اس کے سر کے گنج سے پہچان گئی تھی۔ اس طرح ہندوستان میں دونوں بہن بھائی ملے اور بہن اپنے بھائی شمس الدین التمش کے پاس رہنے لگی تھی۔ سلطان شمس الدین التمش قراقتائی ترکوں کے ایک سردار ایلم خان کا بیٹا تھا اور وہ ابری قبیلے کا سردار بھی تھا۔ اس کے باپ نے اپنی دولت مندی اور خدمت گاروں اور مصاحبوں کی کثرت کی وجہ سے آس پاس کے علاقوں میں بڑی شہرت حاصل کی تھی، لیکن وقت کبھی کبھی ایسا فریب دیتا ہے کہ یہ دولت کام نہیں آتی۔ اس طرح ایک بہت بڑے باپ کا بیٹا ہونے کے باوجود سلطان شمس الدین التمش جگہ جگہ بکتا، پھر آخر قسمت نے اس کا ساتھ دیا اور وہ ہندوستان کا شہنشاہ بنا۔ اس نے ہندوستان پر ایک کامیاب حکمران کی حیثیت سے 36 سال تک حکمرانی کی اور بیمار ہو کر ہمیشہ کے لیے اس عالم فانی سے کوچ کر گیا۔ دوستو، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے اس ویڈیو کو لائک لازمی کر دیجیے گا اور اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کر دیجیے گا۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود بیل کے بٹن کو لازمی دبا دیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ والسلام، اللہ نگہبان۔